अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूं फातिमा नासिर। सिटी एयरटेल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद मुश्किल में या परेशानी में गुजर रहा उसे एहसान करते। तो हमेशा याद रखें काइंडनेस के साथ पेश आएँ। तो जी बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 39 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 27 डिग्रीज। बारिश के अमकानात सिर्फ और सिर्फ 10% हैं और हवा 11 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगी, क्योंकि गर्मी जो है अभी भी थोड़ी ज़्यादा है। अपनी कोशिश करनी है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है पीते रहें दिन के थ्रू आउट। हो सके तो डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स भी आप ट्राई कर सकते हैं, जिसके अंदर ठंडी पानी की बोतल में अपने पसंद के फ्रूट्स और वेजीज ऐड करके आप पूरा दिन पानी के साथ थोड़ा फ्लेवर भी एंजॉय कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हनान, सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, सनस्क्रीन तो ज़रूरी है ताकि आप यूवी रेस से अपने आप को बचा सकें। और इसके साथ साथ नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी छुपा हुआ टैलेंट है तो उसे छुपाए मत रखिए, बाहर लाएं। सिंगिंग का है, एक्टिंग का है, स्केचिंग का है, होस्टिंग का है, कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, 30 सेकंड की उसकी वीडियो बनाएं और व्हाट्सएप करें हमें उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस यानी आपकी खुशियों में भी शामिल हुआ जाएगा। उसके लिए भी आपको 30 सेकंड का केक कटिंग सेरेमनी की वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप करनी होगी इस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। हम आपकी खुशियों में शामिल भी होंगे और इसके साथ साथ अपने तमन्नाओं का इजहार भी आपके साथ करेंगे। तो आज एक बहुत ही प्यारी बच्ची फातिमा जुनैरा है जिनकी आज सालगिरह है और हमारी तरफ से जुनैरा आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। फातिमा, बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। बिल्कुल हनान, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। स्पेशली आई थिंक जो उनकी एक वाइब होती है, जो एक फियरलेसनेस होती है ज़िंदगी को लेकर, वही तो सबसे मज़े की चीज़ होती है। एंड आई होप जुनैरा कि आपकी ज़िंदगी में जो भी ख्वाब हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं, आप उन सबको पूरा कर सकें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ भर दें और बुरी नज़र जो है आपसे हमेशा हमेशा बहुत बहुत दूर रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और क्या कहेंगी फातिमा, लड़कियां शॉपिंग के हवाले से बड़ी कॉन्शियस होती है। बिल्कुल हनान, अब क्योंकि हम बर्थडे की भी बात करें तो आई थिंक बर्थडे से यही चीज़ सबसे पहले याद आती है कि भाई गिफ्ट क्या देंगे आप। और जब भी किसी की सालगिरह हो या फिर कोई भी और चीज़ हो, कोई इवेंट आ रहा हो, कोई डिनर आ रहा हो, सबसे बड़ा सवाल हर औरत के दिमाग में, लड़की के दिमाग में यही होता है कि हमने पहनना आखिर क्या है। तो जी हम आप लोगों को एक बहुत ही मज़ेदार सी ऑफ़र के बारे में बता रहे हैं जो कि आपका ये प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व कर देंगे। तो जी स्टाइलो की सेल स्टार्ट हो रही है जो कि 11% से लेके 51% तक अवेलेबल है उनके सारे स्टोर्स पर भी और साथ ही साथ हनान वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है। आपको पता है आजकल ऑनलाइन शॉपिंग इज़ द न्यू थिंग। आपको कुछ भी खरीदना हो आप बस ऑनलाइन जाएं, मिनटों में क्लिक करें और अपने पसंदीदा जो चाहे वो शूज़ हैं, चाहे वो बैग्स हैं, चाहे परफ्यूम्स हैं, प्रेट कलेक्शन है या फिर किड्स कलेक्शन और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं और इन स्टोर भी अवेलेबल हैं जो कि आप मिनटों में जाके खरीद सकते हैं और आपके घर पर जो है वो पहुंच जाएंगे। और उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो हनान आपको पता है कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जल्दी से आप जाओ ना और आपको सबसे सस्ती चीज़ें मिल जाएं। तो इवन तो 11% से लेके 50% तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ऑलरेडी सेल अवेलेबल है, लेकिन एक ऐसी रेंज भी है जहां पर 800 से लेकर 1200 रुपये सिर्फ और सिर्फ 800, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपको एक अच्छा पेयर ऑफ हील्स मिल सकता है या कोई अच्छा जूता जो है इस प्राइस के अंदर मिल सकता है। लेकिन स्टाइलो ने आपकी मुश्किल आसान कर दी है क्योंकि उनकी रेंज 800 to 1200 रुपीज़ में भी आपको सेल में अवेलेबल मिल जाएगी। तो जी आपने डेफिनेटली चेकआउट करना है उनकी सेल को, तो जल्दी से जाएं ऑनलाइन और साथ ही साथ इन स्टोर ये सेल्स अवेलेबल हैं, लेकिन महदूद मुद्दत के लिए, तो आपको जल्दी करनी पड़ेगी। मतलब आप वेट नहीं कर सकते, आपने बस जल्दी जल्दी जाना है और उनकी कलेक्शन खरीद लें। बिल्कुल आपने अब बता दिया। देखिएगा खवातीन का रश स्टाइलों के ऊपर कितना ज़्यादा होगा, फुटफॉल वैसे ही बढ़ जाएगा क्योंकि जब भी बात आती है कि सेल लगी है तो खवातीन घर पे बैठी हुई नज़र नहीं आती। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, अब शहर फैसलाबाद के मौजूदा हालात के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे कि शहर फैसलाबाद में SOPs के हवाले से कितना फॉलो किया जा रहा है SOPs को और कोविड की बढ़ती हुई सूरत हाल जो है वो अब किस तरह जा रही है। तो इस मौजू पे आज गुफ्तगू करने के लिए ख़ास तौर पे हमने दावत दे रखी है। हमारे साथ मौजूद होंगे AC सदर उमर मकबूल। तो वेलकम करते हैं जनाब आपको शो के अंदर और उनके साथ साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर
رمضان مرزا بھی موجود ہوں گے. تو رمضان صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. اے سی صدر کی طرف چلتے ہیں, گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. کیا کہیں گے جناب, کیا صورتحال ہے موجودہ ایس او پیز کے حوالے سے؟ پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا, کہا جا رہا تھا کہ پیٹرول پمپس پہ بھی اب اس شخص کو ہی پیٹرول ملے گا جو ویکسین کا میسج یا سرٹیفکیٹ دکھائے گا, لیکن امپلیمنٹیشن کافی حد تک نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی بھی پیٹرول بھی ویسے مل رہا ہے اور ماسک کا استعمال بھی کافی حد تک کم ہو گیا ہے. کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, آج جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی اہم ہے, اور آج سے ہم نے خاص طور پہ جو ہے وہ NCOC حکومت پنجاب اور DC صاحب کی خصوصی ہدایت پہ ماسک ویئرنگ کی آج سے کمپین سٹارٹ کی ہے. آج پورے ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے ہمارے ہر محکمہ اور ان کی جو مختلف ٹیمز ہیں وہ روڈز پہ, آفیسز کے اندر لوگوں میں فیس ماسک جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو وہ اویئرنیس دی جائے کہ جو فیس ماسک پاسٹ کے اندر یوز کرتے رہے ہیں اس کو دیکھنے میں آیا کہ لوگ پھر جو ہے وہ استعمال کم کر رہے تھے, تو یہ اس کا فیس ماسک کا استعمال کیا جائے. آج وہ بڑی مطلب فل فلیج طور پہ کمپین سٹارٹ کی گئی ہے اور ٹیمز باہر ہے. اس کے علاوہ 4th ویو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جی اس کے اندر پھر ہلکا سا انکریز آیا ہے, اور اس کے لیے جو ہے یہاں پہ 1 ویک کے لیے بس اسٹینڈس بھی وہ بند ہو گئے تھے کہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ نہیں موو کرے گی, اور ویک کے اندر جو ہے وہ 2 ڈیز وہ بھی آف کیے گئے ہیں تاکہ جو ہے یہاں پہ ہماری شاپس جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہے اس کو کرٹیل کیا جائے, اور آفیسز کے اندر بھی 50% تک کا جو امپلائی ہے اس کو ہم نے کم کیا ہے. اور جو ہمارے آفس میں لوگ آ رہے ہیں ان کو ہم ایٹ لیسٹ یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کی ویکسین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر کسی کی نہیں ہوئی وہیں پہ ہم نے جو ہے کاؤنٹرز لگوائے ہیں لوگوں کی ویکسین کی, اور فیصلہ آباد میں کافی امپروو کیا ہے ویکسین کو جو ہے یہاں پہ ہونے کے لیے, اور ہمارے سینٹرز بھی BHU لیول تک وہاں پہ موجود ہے. تو کوشش تو ہے, اس میں میڈیا کا بہت اہم رول رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بڑا انفارم کیا, اویئر کیا کہ اپنے جو ہے وہ ویکسین لگائیں. کتنی ویکسین لگے گی اتنا ہی ہمارا جو ہے یہاں پہ اس کے خلاف جو فائٹ ہے اور جو کام ہے وہ اسپیڈ سے چلے. اچھا, کتنے ویکسین سینٹرز شہر فیصل آباد کے اندر بنائے گئے ہیں؟ کیونکہ سٹارٹنگ میں تو کافی ایشو تھا, رش بہت زیادہ ہوتا تھا, شہری کافی پریشان ہوتے تھے. اب سینٹرز کو بڑھایا گیا ہے تاکہ رش کم ہو سکے. دیکھیں, ابھی ہم جو ہے ویکسین کو اپنی UC لیول تک لے گئے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے ہمارا کوئی بھی ہیلتھ فیسلٹی جس میں THQ, DHQ اور BHU, اس کے علاوہ جو UC کے اندر ڈسپینسریز ہیں وہاں تک لے کے گئے ہیں. اور بلکہ اب لوگوں کے جو ہومز ہیں, کسی کا فون آ گیا, کوئی اولڈ ایج ہے, آپ کی انڈسٹریز ہیں, آپ کے سکولز ہیں, آپ کے یہاں پہ اور کلبز ہیں, وہاں پر بھی ہم جو ہے ٹیمز کو بھیج رہے ہیں کہ مطلب ایسا کوئی بھی ہمارا ایریا نہ رہے جس کو ہم کل کو کہیں گے کہ مس ہو گیا ہے. تو ہماری پوری ایفرٹس ہیں, سب ٹیمز جو ہیں اس کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں. اچھا, واک تھرو ویکسین کا آغاز کیا گیا تھا, یہ دیکھنے میں ملا کہ بڑی بڑی بسز لگا دی جاتی تھی مختلف چوکوں چوراہوں پہ. اس کے لیے اسٹریٹجی کیا رکھی ہے آپ نے؟ لوکیشنز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کون کرتا ہے لوکیشنز کو ڈیسائیڈ, اور کتنی وینز ہیں جو کہ آل اوور دا فیصل آباد موو کر رہی ہیں؟ دیکھیں, اس کے لیے جو ہم نے وہ ایریاز کو بیسیکلی چوز کیا تھا جس کے پاس کوئی BHU یا کوئی ایسا ایریا یا UC ایسی اس کا ایریا جو ہے وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں یا کن کے لیے جو ہے مشکلات ہیں. تو ہم مطلب شہر سے ہٹ کے, اور وہاں پہ جو بوڑھے لوگ ہیں یا وہاں پہ بچے ہیں, خواتین ہیں جن کے لیے کمیوٹ کرنا مشکل تھا, ان ایریاز کے اندر ہم نے اس کو جو فرسٹ پرائیورٹی دی تاکہ جو ہے وہ میکسیمم جو ہے کوریج ہو سکے. بالکل رمضان, اگر ہم اسپیشلی SOPs کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ جہاں پہ ویکسین لگوانا بہت ضروری ہے اور ویکسینیشن سے ڈیفینیٹلی جو ایکسٹینٹ ہوتی ہے کرونا کی وہ کم ہو جاتی ہے, لیکن SOPs کو فالو کرنا نہیں چھوڑنا ہے ہم نے, کیونکہ اس سے کیسز تو بڑھتے رہیں گے. آپ SOPs فالو نہیں کریں گے, چاہے اپنی ویکسین لگوائی بھی ہو, آپ کو کرونا پھر بھی ہو سکتا ہے. تو SOPs کے کیا حالات ہیں کرنٹلی؟ SOPs کے حالات یہ ہیں کہ حکومت کی جانب سے بار بار اس کے اوپر اتنی کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے کہ اب تو عام شہری جو ہے اسے جانتا بھی نہیں ہے کہ انڈور آؤٹ ڈور ڈائننگ ایون کے نوٹیفکیشن اتنا لمبا ہوتا ہے کہ عام لوگ تو ویسے اس کو پڑھ نہیں سکتے. اچھا, اب میڈیا کے اوپر جو آج ہم نے خبر بریک کر دی ان کیس کہ آپ آؤٹ ڈور ڈائننگ کر سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کی شادی آؤٹ ڈور جو ہے وہ ہو سکتی ہے, تو کوئی نہ کوئی پرانا کلپ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ وائرل ہو جاتا ہے اور اس پہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, جو فریش بریکنگ ہے اس پہ کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے آفیسرز بھی جو ہیں وہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں کہ کرنٹ سچویشن اس وقت کیا ہے.
ہوٹل مالکان کنفیوز رہتے ہیں ہمیشہ، عوام کنفیوز رہتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑی فریکوینسی سے تبدیلی آ رہی ہے چیزوں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر اس حد تک خود بھی شاید کلیئر نہیں ہوتی. جس طرح اگر ہم اس سے پچھلی جتنی بھی آئی تھی ان کی لہریں، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو شہر کے اندر ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کیا جاتا تھا. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ شہر کے اندر کی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے، اور جو ود ان 2 سٹی جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہے اس کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے. اور جس دن پہلے دن پابندی عائد ہوئی، فیصل آباد میں بہت سارے ایسے مسافر موجود تھے جن کو رات ہونے والے فیصلے کے بارے میں خبر بھی نہیں تھی، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اخبار بھی نہیں پڑھتے. اور یہاں تک کہ جن تحصیلوں سے اور جن شہروں سے اور ڈسٹرکٹ سے شہری یہاں پہ پہنچ رہے تھے، اس کا مطلب تھا کہ ان لاری اڈوں کے اوپر جو تھی وہ غفلت برتی گئی، اور دور دراز سے شہری فیصل آباد پہنچ آئے. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو یہاں پہ فیصل آباد میں لاہور سے بھی پہنچے، اس کا مطلب لاہور کی سطح پر بھی غفلت جو تھی وہ برتی جا رہی تھی. تو اس کے اوپر بڑا ضروری ہے کہ ایک تو گورنمنٹ جو ہے وہ واضح ڈیسیجن لے، اور اگر ہم نے لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کرنے جانا ہے، وہ ایون ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ہو، وہ ہوٹلز کے حوالے سے ہو، وہ شادیوں کے حوالے سے ہو، تو اس میں کوئی 2-4 دن کا گیپ دینا چاہیے، تاکہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی بھی میڈیم اویلیبل نہیں ہے وہ اس سے بآسانی جو ہے وہ خبر لے سکیں. اور اس کے اوپر جگہ جگہ پہ واضح پیغامات جو ہیں وہ اسٹیمرز، فلیکسز ہوں، یا کوئی بھی انفارمیشن کا سورس ہو اس کے ذریعے پھیلا دینا چاہیے. لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گیپ نظر آتا ہے اور کنفیوژن نظر آتی ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں اسسٹنٹ کمشنر صاحب بہتر طور پہ بتا بھی سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کس طرح اس کمی کوتاہی کو دور کرنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کس طرح سے گورنمنٹ بہتر طرح سے انفارمڈ رکھ سکتی ہے عام عوام کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ریسٹورینٹ اونرز ہو گئے جن لوگوں کو امپلیمنٹیشن کرنی ہے؟ دیکھیے اس کے اوپر جو ہے میری مطلب یہ جو بات کی گئی کہ یہاں پہ کنفیوژن ہے، کنفیوژن میں نہیں کہوں گا. بیسیکلی گورنمنٹ اور جو ہے اس کا مقصد تو یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، کیونکہ اگر یکدم ہر طرف جو ہے بند کر دیں اور اس کو ایکسٹینڈ کریں تو لوگوں کا ذریعہ معاش اور باقی تمام چیزیں اس میں ڈسٹرب ہوتی ہیں. جہاں پر بھی کوئی ویو کا پریشر کم ہوتا ہے اس کو ریلیکس کر دیتے ہیں. جب یہ فیل ہوتا ہے کہ جی یہاں پھر کوئی جو ہے اس کی پرسنٹیج آف پیشنٹس وہ انکریز کر رہی ہے تو اس کو پھر جو ہے وہاں پہ انفورس کیا جاتا ہے. اس کا صرف مقصد لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. دوسری جو ہماری انفورسمنٹ کی بات کی، اس کے ذریعے ہم پہلے اس ایریا کے اندر جو لوگ ہیں جو بزنس کے اندر انوالو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کرتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ میڈیا کے ذریعے بھی عام لوگوں کو انفارم رکھا جائے کہ جی یہ اب کام جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے اندر صرف دیر سویر یا یکدم کا جو آپ نے جو ہے یہاں پہ رمضان صاحب نے ایگریمنٹ ریز کیا، اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ یہ لوگوں کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ رکھ سکیں، ان کا بزنس یا باقی چیزیں جو ہیں وہ اپریپٹلی بند نہ کی جائیں. تو یہ خود کیا جا رہا تھا کہ ان کو تھوڑا سا فلیکسیبل رکھا جا رہا تھا، تھوڑا سا چیزوں کو اسٹرکٹ نہیں کیا جا رہا تھا تاکہ وہ ان کو وقت مل جائے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی. اینڈ ڈیفینیٹلی آئی تھنک وہ بہت ضروری بھی ہے. اگر ہم ایس او پیز کے حوالے سے بات کریں، ماسک لگانا ہو گیا یا سینیٹائز کرنا ہو گیا، بہت سارے لوگ جو ویکسینیٹ ہو چکے ہیں وہ اب یہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں. تو اگر ہم بات کریں ایون آؤٹ ڈور ڈائننگ کے حوالے سے، کیونکہ انڈور ڈائننگ تو ابھی نہیں ہو رہی ہے، تو کیا امپلیمنٹیشن کی جا رہی ہے؟ ابھی بھی ماسک لگانے کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ آج سے ہماری دوبارہ وہ کمپین سٹارٹ ہوئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو فریش کیا جائے اور کہ جی ان کو فیس ماسک ویئرنگ کے اوپر انفورس کیا جائے، ان کو بتایا جائے. ہمارا جو ہے باقی تمام آفیسرز بھی، اسٹاف بھی باہر لوگوں میں فیس ماسک جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں. اور جنہوں نے ماسک نہیں لگائے ان کو دیوار کی طرف کھڑا کیا جائے گا. دیکھیں وہ بھی جو ہوا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ گورنمنٹ کتنی سیریس ہے آپ، اور یہ اس میں ان کی زندگی کی وہ سیفٹی تھی کہ جی وہ جسٹ 1-2 منٹ کے لیے جو علامتی طور پہ صرف جو ہے ان کو یہ کرنا، اور جو لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں ان کو دکھایا جائے کہ جی آپ نے اگر فیس ماسک نہ پہنا تو سختی بھی ہوگی، اس میں جو ہے فائن بھی ہوگا. شاپس سیل بھی ہوئی اگر ان کی کیپیسٹی سے زیادہ اس میں جو ہے وہ لوگ کھڑے ہیں. تو یہ صرف مختلف قسم کے جو وہ ایکٹس تھے جس کے ذریعے یہاں پہ جو ہے ہمارے ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن وہ ہو سکتی ہے. پیٹرول پمپس کا جو کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول نہیں دیا جائے گا، اس کے اوپر کتنی امپلیمنٹیشن آپ کی طرف سے کروائی جائے گی؟ کیا وہ ابھی آہستہ آہستہ اسٹارٹ کر رہے ہیں، ابھی لوگوں سے بتا رہے ہیں کہ آپ کائنڈلی دیکھیں. یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ان کی جو ہے ویکسین ہے تو ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، تو ابھی صرف ان کو ٹائم دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ
نہیں ہے بنوا لیں، پرنٹ کروا لیں، اپنے پاس رکھیں. اور اب تو جو ہے ہم دیکھیں اس سے آگے بڑھ گئے ہیں. اب تو اگر کسی کی ویکسین ہو چکی تھی، اس کی بوسٹر ڈوز جو ہے وہ لگ رہی ہے، تو اب تو ہمیں ایک سٹیپ آگے بڑھنا ہے. وہ پچھلا سٹیپ تو جو ہے وہ کافی حد تک ہم نے کور کر لیا ہے. اور مطلب میڈیا کا بہت رول رہا ہے اس کے اندر کہ انہوں نے لوگوں کو بڑی اویئرنیس دی ہے کہ کہاں سینٹرز بنے ہیں، لوگوں کا کافی رش بھی رہا. اور مطلب آج تک بھی وہ رش ہے، تو ہمارا کافی فگر جو ہے وہ انکریز کر چکا ہے آلریڈی جو ہے ویکسینیشن کے اوپر. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. رمضان مرزا آپ کیا کہیں گے؟ آرڈرز تو منٹوں میں نکال دیے جاتے ہیں، امپلیمنٹیشن بہت مشکل ہوتی ہے ہمارے شہر کے اندر خاص طور پہ. ایسا ہے. اور حنان ابھی بھی جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو اندرون بازاروں میں کاروبار ہو رہا ہوتا ہے سٹی میں. مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ رزق جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے اور وہ مل بھی جانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم 2 دن کاروبار بند کر لیں تو اس کا مطلب ہے جو باقی 5 دن ہیں ان میں خریداری تھوڑی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ 2 دنوں میں بھی تو لوگوں نے کھانا بھی کھانا ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں، ایونٹس بھی ہونے ہیں اس دوران. تو یہ عجیب سی کیفیت ہے، عجیب سی صورتحال ہے. لیکن اس وقت جو میں چیزیں آبزرو کرتا ہوں وہ ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں ویکسین کو لے کے بہام پایا جاتا ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ نے ویکسین کیوں نہیں کروائی، تو وہ بڑا اس کا سمپل جواب دے گا کہ وہ فلاں کہہ رہا تھا کہ بھئی ویکسین نہیں لگوانی. وہ فلاں کیا کرتا ہے، وہ اسکول میں ٹیچر ہیں. بھئی ڈاکٹر کے کہنے پہ آپ ویکسین کو ایک سمجھ رہے ہیں کہ اس سے شاید میری موت واقع ہو جائے گی. اور ایک پرائمری اسکول ٹیچر اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس وجہ سے موت واقع ہو جائے گی تو آپ اس کی بات مان رہے ہیں. آپ ایک تھڑے پہ بیٹھنے والے بندے کی بات مان رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی جان اس سے تو سنا ہے 2 سال بعد موت ہو جائے گی. آپ ایک MBBS ڈاکٹر کی بات نہیں مان رہے. اور جو یونین کونسل لیول پہ اس وقت ویکسین لگائی جا رہی ہے، اب یہ بھی آنے والے دنوں میں ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ جو ویکسینیٹر ہیں وہ گھروں میں لے جا کے ویکسین کرنے کی بجائے ویکسین ضائع کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ریکارڈ ہے وہ ضرور نادرا کی ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. بالکل رمضان، اینڈ ڈیفینیٹلی بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ جتنا عوام کو اویئر کر سکیں اتنا لازمی طور پہ اپنے پروگرام کے تھرو کریں. لیکن اس سے پہلے بالکل ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. AC صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمر مقبول، ان سے گفتگو کرتے ہیں. کیا کہیں گے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے حوالے سے کہ بہت سارے لوگ ہیں، شاپس ہیں، خاص طور پہ اگر جھنگ بازار کی بات کی جائے یا دیگر جگہوں کی بات کی جائے، وہاں پہ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اس چیز کی نہیں کی جاتی کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی طرف سے لسٹوں کو اویزا کیا جائے یا جنہوں نے نہیں کی ان کو فائن کیا جائے. اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی تیار کی گئی؟ دیکھیں اس کے اوپر تو ہماری جو ہے ہر روز شام کو DC صاحب نے کہا کہ جو متعلقہ یہ چیزیں اپنی میٹنگ کریں گے، اور اس کے اوپر بالکل جو وہ ایکشن بھی ہو رہا ہے. اور ایکشن سے پہلے میٹنگز بھی ہوئی ہیں جو ہماری انجمن تاجران ہیں اور بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ تمام SOPs، اور جو ہمارا ریٹ لسٹ کا فلیکس سائز ہے وہ بھی شیئر ہوا. اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے نیو ریٹس بھی اس میں جو فکس ہو چکے ہیں. تو اس کے اوپر ابھی بالکل یہ چیز جو ہے وہ طے پا گئی تھی کہ اگر کوئی بھی جو ہے وہ دکاندار یا غلہ منڈی کے اندر یا جو ہمارے جو ہے پرچون جو سیل کرنے والے، اگر وہ جو ہے ریٹ لسٹ اس کو جو ہے وہ فکس نہیں کریں گے، ان کے خلاف جو ہے سخت جو ہے وہ ایکشن لیا جائے گا. بلکہ ہم یہاں پہ پر ڈے جو ہے وہ شام کو دیکھ بھی رہے ہیں کتنی جو ہے وائلیشنز ہیں، ان پہ کتنے ایکشن کیے گئے. لیکن دیکھیں مقصد ایکشن کرنا نہیں ہے، مقصد صرف جو ہے ان کو اویئرنیس بھی دے رہے ہیں کہ آپ کائنڈلی جو ہے اس کے اوپر اپنا جو ریٹ لسٹ ہے اس کو لگائیں، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفائڈ ریٹ ہے اس کے اوپر ہی ہر چیز سیل کریں. اگر ریٹ لسٹ لگی ہوگی تو کسٹمر پوچھے گا بھی کہ ریٹ لسٹ یہ اویزا کی گئی ہے، اس کے اکارڈنگ یہ ہمیں چیز دیں. اگر وہ نہیں دیں گے تو مختلف قسم کی ایپس بھی ہیں اس کے اوپر وہ شکایت بھی کر رہے ہیں، تو اس کے بعد ان کے اوپر ایکشن لیا جا رہا ہے. شمسان، اگر بات کریں ایک سیٹ پرائس کے حوالے سے، تو عوام کس طرح سے انفارم کر سکتی ہے گورنمنٹ کو یا اداروں کو کہ اگر ان کو اس سے زیادہ پر کہیں پر سیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، یا کوئی دکاندار ہے جو ان کو زیادہ پرائس پہ سیل کرنے کی کوشش کرے؟ نہ صرف جس طرح عمر صاحب نے بتایا کہ ایک تو قیمت ایپ کے ذریعے آپ کو قیمتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت فیصل آباد میں آج دال چنے کی کیا ریٹ ہے، اس کے علاوہ آج بھنڈی دوری
کس قیمت پہ ملے گی، آج کون سا پھل جو ہے وہ کس قیمت پر ہے، اور سٹی 41 کی اسکرین کے ذریعے بھی ہم روزانہ کی بنیاد پر ان قیمتوں کو شہریوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اب شہریوں کی بھی دوسری طرف ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کہیں پر بھی اوور چارجنگ وہ نظر انہیں آتی ہے تو نہ صرف قیمت ایپ کے حوالے سے کچھ ایپس موجود ہیں ان کے اوپر وہ اپنا اپلوڈ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سٹیزن پورٹل جو ہے وہ ایک بہت اوپن پلیٹ فارم ہے، اور وہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مجبوری بن جاتی ہے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو کہ جب تک اس کو فائن امپوز کر کے اس کی تصویر جو ہے وہ اس کے اوپر اپلوڈ نہیں کرتا، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی جان نہیں چھوٹتی۔ لیکن اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہی دکاندار جس نے کوئی آج 2000 4000 5000 روپے جرمانہ ادا کیا ہے، اس نے وہ 2-3 دنوں میں پورا کرنا ہے پھر سے۔ اب اس کے بعد دوبارہ جب تک اس کے اوپر اسی طرح کا کوئی چیک اینڈ بیلنس امپوز نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن مسئلہ ہمارا مجموعی طور پر قوم کا ہے۔ شہری جو خریدار یا صارفین اس دکان پر پہنچتے ہیں وہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 5 روپے یا 10 روپے کی فوری شکایت جو ہے وہ رجسٹر کروائے۔ اب وہ اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر رہے تو دوسری طرف گراں فروش اور منافع خور بیٹھے ہیں، وہ بھی ہر بندے کی جیب سے 5-5 10-10 روپے نکلوا رہے ہیں اور اچھا خاصا منافع جو ہے وہ کما رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر فیصل آباد ڈسٹرکٹ بھر میں کوئی 52 سے 54 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں جس میں اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہوا ہے کہ جب سے نئے ڈپٹی کمشنر آئے ہیں ان کی جانب سے فی الحال قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے مارکیٹ کا ایک بھی دورہ نہیں کیا گیا، اور جو پورٹ فولیو روزانہ بنتا ہے اس میں اسسٹنٹ کمشنرز کی انسپیکشنز جو ہیں وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں، اس میں ڈپٹی کمشنر کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر محکمے ہیں ان کے سربراہان اور جو آفیسرز ہیں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں انہوں نے بھی دورہ کر کے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ کرنا ہے، اور مہینے میں پھر گاہے بگاہے ان کی اس کارکردگی کو جانچا بھی جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو دلچسپ بات یہ ہے، ہمارے بھائی ہیں جو اسسٹنٹ کمشنر صدر، ان کے پاس گاڑی بھی ہے، اوپر نیلی بتی بھی لگی ہوئی ہے، جب کہیں پہ جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے اسسٹنٹ کمشنر آئے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر محکمہ خوراک کا کوئی بیچارہ جو وہاں پر اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر ہے وہ موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پہ یا کسی بھی چیز پہ وہاں پہ پہنچے گا، سب سے پہلے تو اسے اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ کس کس طرح چیزوں کو چیک کرنا ہے، کیونکہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کوئی بھی الگ سے کیپیسٹی بلڈنگ یا تربیتی ورکشاپ نہیں کروائی گئی ضلع انتظامیہ کی جانب سے، نہ ہی حکومت پنجاب کی جانب سے کچھ اس طرح کا انیشیٹو لیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے مارکیٹ میں جب جانا ہے تو پرائس کو کس طرح چیک کرنا ہے، آپ کا رویہ جو ہے وہ دکاندار کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے بھی کوئی تربیت نہیں ہوئی۔ اچھا، ان کے پاس کوئی الگ سے اپنی آئیڈینٹی بھی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اب میں بھی اگر اچھی گاڑی پکڑوں، فرض کریں کہ میں کوئی بھی سرکاری گاڑی پکڑتا ہوں اور اگر سرکاری نہیں بھی ہے تو اوپر نیلی بتی لگاؤں اور میں کہیں پہ چلا جاؤں اور میں کہہ دوں کہ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہوں، تو دکاندار یا تو مجھے کوئی جرمانہ پہ ادا کر دیں گے یا میرے جو ہے وہ ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوگی۔ اس کے حوالے سے بھی نا گورنمنٹ کو، حکومت پنجاب کو، ڈویژن انتظامیہ کو اور ضلعی انتظامیہ کو کوئی ایس او پیز جو ہے وہ مرتب کرنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ میں جانا ہے کس طرح چیک کرنا ہے، اور آپ نے آئیڈینٹی کیسے دینی ہے کہ میں وہی پریس کنٹرول مجسٹریٹ ہوں۔ اگر کل فرض کریں اسسٹنٹ کمشنر اور اس کے علاوہ جو ماتحت آفیسر ہیں اگر اس کا ایریا چینج کر دیا جاتا ہے تو میں دکاندار ہوں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ بھائی جان یہ جو میرے سامنے ہے یہ پریس کنٹرول مجسٹریٹ ہے؟ مجھے کیا پتا کہ یہ کوئی لوٹنے والا نہیں آ گیا، مجھے کیا پتا کہ یہ واقعی سرکاری آفیسر ہے؟ تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور عوام کو بھی ریلیف حاصل کرنے کے لیے خود سے ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے، پچھلے دنوں آپ کافی متحرک نظر آئے سٹوریج مافیا کے خلاف اور بہت سارے ایکشنز بھی لیے گئے، ہزاروں کی تعداد میں بوریاں بھی پکڑی گئیں، بہت سارے گوداموں کو سیل بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ مافیا ایسا ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ جہاں پہ موقع ملتا ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کے ریٹ کو بڑھانے کے لیے کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی چیز جس کے اندر سٹور کرنے کے لیے چنے ہوتے ہیں، دالیں ہوتی ہیں یا جو بھی واٹ ایور دا تھنگ، تو اس کو کنٹرول کس طرح کرتے ہیں آپ؟ کس طرح سے پتہ چلاتے ہیں کہ یہ شخص سٹور کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ مخبر رکھے ہوتے ہیں آپ نے، کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے پہلی چیز تو یہ کہ جی جو ڈی سی صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا کہ میں ہر روز میٹنگ لوں گا پریس کنٹرول مجسٹریٹ کی، جیسے کل بھی ہوئی، لاسٹ ویک میں تقریباً ہماری 3 دفعہ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں انڈیویجول جو ہمارے پی سی ایمز ہیں ان کے بارے میں دیکھا گیا اور مارکیٹس کے جو ہے وہاں پر بھی دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ 3-4 قسم کی ایجنسیز بھی ہیں جو پر ڈے اپنی ورکنگ شام کو ہمارے شیئر کرتی ہیں۔ ڈی سی صاحب اس کے اوپر پوری ہدایت کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ان کے اوپر کس طرح ایکشن لینا ہے۔
اور ان کا جو مقصد یہ ہے کہ جی جو میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو اویئرنیس دیں کہ جی ان کا ہمارا مقصد فائن کرنا یا FIR کرنا یا دکان سیل کرنا نہیں ہے. تو ہم نے یہاں پہ ابھی DC صاحب کی ہدایت کے اوپر کمپین سٹارٹ کر دی ہے کہ جی جو ہمارے غلہ منڈی کے لوگ ہیں بھائی ہیں اور جو ہمارے دکاندار ہیں ان کا جو ہے آپس کا جو ریٹ کا ایشو تھا وہ بھی حل ہوا اور اس کے اوپر جو ہے اب امپلیمنٹیشن سٹیج کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے. دوسری بات جو آپ نے یہاں پہ کی کہ جی اسٹوریج مافیا یا وہ کیسے پتہ لگتا ہے, تو اس کے اندر بھی بڑی کمپین سٹارٹ ہوئی. لاسٹ ویک بھی DC صاحب نے میٹنگ کی کہ اس کے اندر ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا ایک اسٹور ہے, اس کے اندر آپ نے کوانٹٹی رکھی ہے کسی بھی چیز کی, کوئی پلس ہے, وہ ہمارا یہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ادارہ ہے مارکیٹ کمیٹی, اگر اس کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہے تو وہ آپ کی ہورڈنگ کنسیڈر نہیں ہوگی. اگر آپ نے وہ انفارم کیے بغیر, لکھوائے بغیر کوئی چیز جو ہے اپنے پاس رکھی ہے اور آپ کے پاس اس چیز کا لائسنس بھی نہیں ہے تو وہ اس میں جو ہے ہم اس کو لیں گے اور ہورڈنگ کے زمرے میں آئے گا. جو اس پہ FIR اور کنفسکیشن اور اس کو پھر اوپن مارکیٹ میں سیل کرنا ہے وہ اس طرح جو ہے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. اس کا مقصد دیکھیں لوگوں کو یا بزنس کمیونٹی کو پریشان کرنا نہیں ہے. میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارے جو کوئی بھی کام ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جی لوگوں تک تمام چیزوں کی رسائی ہو اور جو نوٹیفائڈ ریٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چیز موجود رہے. جو بڑے سٹورز ہیں ان میں پرائس چیک رکھنا کمپیریٹیولی آسان رہتا ہوگا, لیکن اگر ہم چھوٹے سٹورز کی بات کریں یا ہم جو گلی محلوں میں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو کئی ضروریات کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, اس پر کس طرح چیک اینڈ بیلنس رکھا جا سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ہے جس سے نظر رکھی جا رہی ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر جو ہمارے سٹورز ہیں بڑے, اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں تو سٹارٹ کے اندر ہی DC کاؤنٹر وہ اسٹیبلش کیے گئے ہیں. اس کے اندر جو ہے ہم نے تمام پلس, آٹا, چینی وغیرہ وہ رکھا ہوا ہے اور جو DC نوٹیفائڈ ریٹ ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ تمام چیزیں مل رہی ہیں. جو ان کے کاؤنٹرز جو ہیں مختلف لگے ہوتے ہیں جس پہ کچھ لوگوں کی شکایات بھی ہیں کہ جی وہ ریٹ کچھ ہائی ہیں, کوئی 1, 2, 4, 5 روپے اس سے زیادہ انکریز ہے. تو اس کے اندر ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ وہ کوالٹی انہوں نے سیگریگیشن کی ہوتی ہے. دیکھیں جو ہمارا یہاں پہ میجورٹی آف کمیونٹی جو لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ ایک ایوریج اچھی کوالٹی کی چیز ہے, لیکن اس کو بھی اگر آپ اور اچھا صفائی, ریفائنڈ, پیکنگ وغیرہ کر لیں تو وہ انہوں نے اپنا سیپریٹ رکھا ہوا ہے اور لوگوں کے پاس بہت فیسلٹیز موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری شاپس ہیں گلی محلے کے اندر, اس کے اندر دیکھیں کوئی بھی جو PCM ہے, کوئی آفیسر وہ اپنی سرکاری گاڑی پہ نہیں جا کے وہاں پہ دیکھتا. ہمارے پاس عام لوگ ہیں. پہلے تو دیکھیں ہم نے کہا کہ جی مختلف ایپس ہیں, PM پورٹل بھی ہے, قیمت ایپ بھی ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے 3-4 قسم کی ایجنسیز رپورٹ کر رہی ہیں وہ بھی ہے, ان کی رپورٹ بھی دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا سٹاف ہے وہ عام شہری بن کے کوئی چیز پہ جا کے پرچیز کرتا ہے, اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس نے کتنا مہنگا بیچا, تو اس کے اکارڈنگ ان کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے. اور یہاں پہ کوئی بھی ایسا ایریا نہیں ہے کہ جو PCM سے مس ہو. اگر آج ایک طرف کی بازار دیکھ رہے ہیں تو کل دوسری طرف بازار دیکھیں گے, اس میں بیلنس رکھا گیا ہے. اور ابھی جو ہے کافی حد تک یہاں پہ ہم نے ان کو انفارمڈ کیا ہے. دیکھیں پھر یہ کہ مقصد پہلے ان کو انفارم کرنا ہے کہ آپ کی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ چیکنگ ہو رہی ہے, اور اب جو ہے وہ اتنا مطلب اللہ کا شکر ہے کہ وہ لوگوں کو, دکانداروں کو پتہ لگ گیا ہے کہ کوئی بھی کسٹمر جو خرید رہا ہے کیا پتہ یہ چیکنگ ہو رہی ہو. تو اس کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ ہمارا کنٹرول ہوا ہے, تو کوشش ہے کہ اس کو اور بھی امپروو کریں. بالکل. اور رمضان, بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یا تو اسمارٹ فون استعمال نہیں کرنا آتا, مجھے پتہ ہے کہ یہ بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہو, لیکن پھر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو یا تو اسمارٹ فون استعمال نہیں کرنا آتا یا پھر ان کی اتنی ساخت نہیں ہوتی کہ وہ خرید سکیں یا اس کو مینٹین کر کے رکھ سکیں. تو ان لوگوں کے لیے کس طرح سے وہ چیک کر سکتے ہیں پرائسز بھی, اور اگر کمپلین کرنا چاہیں تو وہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس میں اس کے لیے جو ضلع انتظامیہ کا کنٹرول روم ہے اس کے نمبر اویلیبل ہیں اور اس پہ بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. لیکن دلچسپ پھر بات یہ ہے کہ کون ایسا شخص ہے, فیصل آباد میں ڈھونڈنا پڑے گا جس کو ڈپٹی کمیشن کمپلیکس کا جو کنٹرول روم ہے اس کا نمبر یاد ہو یا اس کے موبائل فون میں سیو ہو تاکہ وہ شکایت درج کروائی جا سکے. اس لیے اپنے رائٹ کے لیے پہلے تو ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا, جو کہ ہم صرف شور ضرور ڈالتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہو گئیں, چینی مہنگی ہو گئی,
آٹا مہنگا ہو گیا، لیکن اس کے لیے ہم کسی بھی فورم کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. دوسرا جو ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو سابق ڈپٹی کمشنر محمد علی تھے، ان کی جانب سے ایک انیشیٹو لیا گیا تھا کہ فیصل آباد میں جتنے بھی چینی کے ڈیلرز ہیں ان کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوئی، جس کے بعد ایک چیک اینڈ بیلنس جو تھا وہ رکھا جا سکا کہ ہمیں پتہ ہو کہ کہاں کہاں پر چینی موجود ہے، کس کے پاس کتنی ہے، اور اگر وہ رجسٹرڈ ڈیلر نہیں ہے تو پھر وہ ذخیرہ مافیا ہے. یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا. اور جس طرح دوسری بات جو آپ نے اس وقت کی جس میں کہ عام آدمی کہاں پہ جا سکتا ہے، اس کے لیے ڈپٹی کمشنر کمپلیکس موجود ہے. وہاں پر بھی جو شکایات ہیں وہ سادہ کاغذ کے اوپر بھی آپ لکھ کر جمع کروا سکتے ہیں. اگر آپ اینڈرائڈ فون یوزر نہیں ہیں، آپ کے پاس اگر ایون کہ موبائل فون بھی نہیں ہے، تو وہاں پر جایا جا سکتا ہے. بالکل، اور ڈیفینیٹلی اس ڈسکشن کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی، بہت سارے فیصل آباد کے مسائل ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کریں، اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اس پہ اویئرنیس بھی ریز کریں، اور عوام کے لیے جو ہے چیزوں کو جتنا ہو سکے آسان کر سکیں. تو اگر ویکسینیشن کے حوالے سے بات کریں فیصل آباد کے اندر، تو ڈیفینیٹلی امپروومنٹ آیا ہے. پہلے سے بہت سارے لوگ ویکسین لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چیک کی جب بات کریں کہ جس طرح سے ریسٹورینٹس کے باہر بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ ریسٹورینٹس کے اندر آپ کو تب جانے دیا جائے گا اگر آپ نے ویکسین لگوائی، لیکن عمومی طور پہ جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ وہ چیکنگ نہیں کی جاتی. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور کس طرح سے اس کو امپروو کیا جائے گا؟ چیکنگ ویسے ہو بھی رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے مختلف اپنی ٹیمز بٹھائی ہوئی ہیں، اور وہ وہاں پہ چیکنگ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی ایشو اسٹارٹ نہیں تھا، کچھ ایشو، لیکن اس کو بندہ چونکہ یہ نئی کمپین تھی اور اس کو جو ہے وہ ہم نے کور کیا ہے، تو اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس کو اور بھی امپروو کر رہے ہیں. بالکل. اور اگر ہم ڈیفینیٹلی ڈیجیٹل جو چیزیں ہیں وہ آج کل بہت امپروو ہو گئی ہیں، بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، تو کوئی ایسا سسٹم کیوں نہیں بنایا جاتا ہے کہ آپ کسی کا جیسے آئی ڈی کارڈ ہے اس کو چیک کر لیں، نمبر کو ان پٹ کریں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ویکسین لگی ہوئی ہے یا نہیں لگی. اور مجھے پتہ ہے وہ ایک ڈیجیٹل کارڈ بھی انٹروڈیوس کروایا گیا. لیکن اگین وہی بات ہے کہ جب ہم ایک نارمل سطح پہ بات کرتے ہیں ایکچوئل جگہوں پر، مارکیٹس پر یا ریسٹورینٹس میں، وہاں پر یہ چیزیں کیسے امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل آپ نے کہا کہ جی اگر کسی کا شناختی کارڈ نمبر لکھتے ہیں تو وہ پہ شو ہوتا ہے جو ہمارے پاس سائٹ ہے، اور اس پہ وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی یہ بندہ ویکسینیٹ ہے یا نہیں، وہ ہو رہا ہے. بالکل ڈیٹا انٹری کر کے اس سے پتہ چلایا جا سکتا ہے. مرزا صاحب کیا کہیں گے؟ فیصل آباد کی بیوروکریسی بڑے شہروں سے نمبر لے گئی، اور خاص طور پہ اسسٹنٹ کمشنر عمر مقبول جو ہیں پہلے نمبر پہ بھی رہے، دوسرے نمبر پہ بھی رہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے انہوں نے کافی زیادہ محنت کی، اور کووڈ کے ڈیز کے اندر بھی کافی زیادہ محنت کی، اس کی وجہ سے نمبر لے گئے. کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈپٹی کمشنر محمد علی وہ فیصل آباد میں بہتر کارکردگی پیش کر سکے تھے، تو ان میں سے عمر مقبول جو تھے وہ ان کے فرنٹ مین تھے. اور یہ بھی ہم نے محسوس کیا کہ فیصل آباد میں جہاں پر دیگر اسسٹنٹ کمشنر بھرپور انداز میں کام کر رہے تھے، تو جو عمر مقبول ہیں انہوں نے ایسے میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ادا کی جیسے ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گھر کو سنوارنے میں سب سے آگے اور سب سے فرنٹ فٹ پہ ہمیں نظر آتا ہے. تو عمر مقبول نے فیصل آباد میں رہتے ہوئے نہ صرف صدر تحصیل جس میں کوئی اسسٹنٹ کمشنر جانا بھی پسند نہیں کرتا، اسی علاقے میں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آسان انداز میں ادا کیں، اور پنجاب کے 143 اسسٹنٹ کمشنرز میں سے اپریل میں پہلے نمبر پر جو تھے وہ آئے. اور جو اگست کی کارروائیاں تھیں اس میں وہ اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان وہ پہلے نمبر پر، اور اسسٹنٹ کمشنر صدر جو تھے وہ دوسرے نمبر پر آئے. اچھا، ویسے یہ ڈویژن کے جو ہمارے ڈویژن کے ایکسیس تھے نا، ان کی پوزیشن پورے پنجاب میں نمایاں تھی. ہمارے ڈویژن کے ہی کیوں؟ مطلب ایک آدھا بھی نہیں، کمپلیٹ کی کمپلیٹ 1 2 3 4 5 6، مطلب اس طرح سے پوزیشنز ٹاپ آف دا لائن. کیا کہیں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس جب اعلیٰ آفیسر، اچھے آفیسر ہوں اور آپ کے لیے کام کرنے کا بہترین جو ہے وہ ماحول پیدا کیا جائے، تو یقیناً یہ لوگ جو ہیں وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ کام کر پاتے ہیں. اور میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں
کہ جس طرح سابق ڈپٹی کمشنر محمد علی نے موجودہ ٹیم کو فری ہینڈ دیا ہوا تھا کہ کس طرح آپ بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں، یہ وہی وجہ تھی کہ اسسٹنٹ کمشنر عمر مقبول ہوں، اسسٹنٹ کمشنر سٹی سید ایوب بخاری ہوں، یا اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان. لیکن دلچسپ بات میں بتاتا ہوں آپ کو، شاید شہری اس سے بے خبر ہوں اور عمر صاحب بھی شاید اس بات کو اچھا نہ سمجھیں، لیکن ان کے بہت سارے بیچ میٹ فیصل آباد ڈویژن میں سرو کر کے گئے ہیں اور ابھی بھی موجود ہیں. بخاری صاحب ہیں، عمر مقبول صاحب ہیں، فیصل سلطان ہے، چنیوٹ میں اسامہ شارون جو ہیں وہ ان سے جونیئر ہیں. اس کے علاوہ چنیوٹ میں ہیں خرم بھٹی صاحب، فیصل آباد ادھر ٹوبا ٹیک سنگھ میں تحصیل گوجرا میں ہیں سمیرہ امبرین، اور اس کے علاوہ بھی ایک لمبی فہرست ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں عمر مقبول صاحب جو ہیں وہ انسائکلوپیڈیا ہیں بیوروکریسی میں. چلیں جی، ان سے بھی اب بات کر لیتے ہیں. کیا کہیں گے جناب، اگر ناردرن ایریاز میں گھومنا شومنا ہو، آپ نے جانا پڑے مطلب، تو کسے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے؟ جو ہمارے گزشتہ کمشنر تھے عشرت صاحب یا پھر موجودہ ثاقب صاحب، ان دونوں میں سے کس کے ساتھ جانا چاہیں گے؟ موجودہ کمشنر صاحب کو لے کے جائیں گے. ثاقب صاحب سے. اور اگر ڈنر پہ جانا پڑے اور گپ شپ کرنی ہو، وہاں پہ اچھا ٹائم سپینڈ کرنا ہو، تو کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے؟ جو ہمارے گزشتہ ڈی سی تھے محمد علی، یا جو موجودہ ڈی سی ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں، بہت ہر بزی آفیسرز جن کے پاس ٹائم فری ہوگا وہ ریکویسٹ کریں گے، جو جائیں گے ان کے ساتھ چلے جائیں گے. اچھا، کسے کہیں گے کہ آپ یار یہ میرا دوست ہے، اے سی سٹی ایوب بخاری کو یا پھر اسامہ شارون؟ ایوب بخاری کو. ایوب بخاری کو. اس کی کیا خاص بات ہے؟ دیکھیں، وہ ایک تو بیچ میٹ بھی ہیں، پھر ہم کافی عرصے سے جو ہے وہ ہم لوگ آفس میں بھی ساتھ ہے، اس سے پہلے بھی ہماری پوسٹنگ ساتھ رہی، تو کافی زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن ہے. تو اسامہ بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، لیکن چونکہ زیادہ جس کے ساتھ ٹائم سپینڈ ہو، زیادہ اس کے ساتھ زیادہ ایفیلیشن بھی ہوتی ہے. اچھا، آپ کے لیے سب سے زیادہ چیلنجنگ جاب کس ڈویژن کے اندر رہی، جہاں پہ لگ کے آپ نے کہا یار یہاں پہ کام بہت کرنے کو ملا، سیکھنے کو بہت ملا، اور ٹف چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، جو عام کام تو روٹین کے وہ ہر جگہ سیم ہوتے ہیں. جس طرح آپ لاہور ڈویژن میں بھی سرو کیا، ساہیوال ڈویژن میں سرو کیا، اب یہ فیصل آباد ڈویژن. لیکن اس میں مختلف چیز یہ تھی کہ جو یہاں پہ کووڈ آیا اور پرائز کنٹرول، یہ جب دونوں چیزوں کو، پھر یہاں پہ ہماری مویشی منڈیاں بھی لگی، اس کے بعد یہاں پہ عید بھی آئے، محرم بھی آئے، اس میں جو خاص طور پہ کووڈ کو لے کے موو کیا، اور اس کے بعد فلائٹ ہینڈلنگ جو آج بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں لوگ، ان کے جو ہے روز رات کو ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں. اور ایون کوارنٹائن سینٹر میں جس طرح سے ڈیوٹی دی عمر مقبول نے، اس بات میں ایک سوال پوچھوں گا عمر صاحب آپ سے. میرا سوال ہے، کوئی بھی کام جو دوسرا آفیسر نہیں کرتا تھا، ڈپٹی کمشنر فیصل آباد آپ کے ذمہ لگا دیتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوالٹی ہے آپ میں کہ آپ کو کہہ دیا جاتا ہے آپ نے فلائٹس کو ہینڈل کرنا ہے، وہ کرتے ہیں، کہہ دیا جاتا ہے اے ڈی سی جی نہیں ہے تو آپ وہاں پہ ہوتے ہیں، کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی کوئی باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو ان کو پکڑنا ہے، کوئی باہر سے سی ایم آ رہا ہے، پی ایم آ رہا ہے، اس کا بھی کوئی گیسٹ آ رہا ہے تو وہ آپ کی ذمہ داری. کیا ایسی کوالٹی ہے کہ ہر کام آپ کی ذمہ داری میں ڈال دیا جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں، اس میں کوئی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. وہ جو ایئرپورٹ میرے ایریا میں چونکہ آتا ہے تو اس میں رسپانسبلٹی میری بنتی ہے. اب وہاں سے لوگوں کو لے کے، اچھا اب جو ہمارے کوارنٹین سینٹر تھے اس کی بائفرکیشن کی گئی. جو گورنمنٹ کالج کے تھے وہ بخاری صاحب کے پاس تھے، جو پارس کیمپس تھا میرے پاس تھا. تو یہ ایز اے ہم نے ٹیم ورک کام کیا ہے. اس کے اندر جو ہے دیکھیں، جو بھی آفیسر ہے اس کا اپنا ایک جو ہے وہ مختلف کام ہے. اس میں کوئی ایک نے مطلب جو ہے مکمل کام نہیں کیے، ایز اے ٹیم یہاں پہ کام ہوا. ایک اور بات بتائیے گا جی. ڈپٹی کمشنر محمد علی تھے تو ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ سر کرونا نہیں آپ کو ہوا تو اگر اینٹی باڈیز بن گئی ہیں تو بتا دیں. تو انہوں نے ہلکی اسمائل دی اور کہتے ہیں کہ نہیں ابھی بھی نہیں بنی. تو میرا بھی آپ سے سوال ہے کہ کرونا ہوا ہے آپ کو؟ کرونا نہیں ہوا. الگ اینٹی باڈیز بنی؟ جب جس دن ہماری ویکسین کروائی اس دن ٹیسٹ لیا، اس دن نہیں تھی. جب ہماری ویکسین لگ گئی اس کے جو ہے تقریباً 12 دن بعد ٹیسٹ لیا، اس میں بنی. اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے تقریباً تمام اسسٹنٹ کمشنر تقریباً وہ چھٹی پہ گئے ہیں کورونا کو بنیاد بنا کر. بالکل. لیکن عمر مقبول صاحب جو تھے یہ فرنٹ فٹ پہ یہ اور محمد علی بھی بالکل ایسا دونوں کو نہیں ہوا. میں آج آنر بتاتا ہوں کہ ہمیں بھی منع کیا گیا تھا کہ بھئی آپ نے کسی بھی کوارنٹین سینٹر میں نہیں گھسنا. عمر صاحب کا مجھے فون آتا تھا، وہ بھائی جان وہ جانا ہے وہاں پہ،
میں کہتا جانے دیں, نہیں جانا ہے بس. تو ہم جا رہے ہوتے تھے پارس کوارنٹین سینٹر میں جا رہے, تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ عمر صاحب ماسک بھی نہیں لگا رہے اور جا رہے ہیں بس. اور میں نے آنر نہ پھر بتا ان پہ ایکشن ہو جائے گا. تو انہوں نے ماسک اس لیے بھی نہیں سم ٹائم لگایا تھا, جب ویکسین ہو جاتی ہے اینٹی باڈیز بلڈ ہو جاتی ہیں تو پھر تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو لگانا چاہیے. کمٹمنٹ کی بات ہوتی ہے اور ڈٹرمنیشن کی بات ہوتی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہم لوگوں سے یہی کہیں گے اور کوشش خود بھی کریں گے اور آپ لوگوں نے بھی کرنی ہے کہ ماسک لازمی لگانا ہے اور ریسیپیز کو لازمی طور پہ فالو کرنا ہے. تو یہاں سے آگے کی اگر ہم بات کریں, جو آپ کی جرنی رہی ہے اے سی کے طور پہ, تو آگے جاتے ہوئے کیا ارادے ہیں, کیا کرنا چاہیں گے آگے جاتے ہوئے؟ دیکھیے پوسٹنگ کی اگر آپ کریں بات, تو اس کے اوپر میں نے کبھی بھی کوئی پلان نہیں کیا آج تک. جو بھی ہوتا رہا, دیکھیں مطلب جو ہے اس میں جو آپ کا جہاں پہ رسک لکھا ہے اور جہاں پہ گورنمنٹ آپ کو بھیجتی ہے تو آپ اس کے اکارڈنگ ہی جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور جا کے اس کے اکارڈنگ مولڈ ہو جاتے ہیں. تو اس کے اوپر میں نے کبھی کوئی پلاننگ نہیں کی, بیکاز اللہ پلان کرتا ہے اور جو آپ کا قسمت میں لکھا ہوتا ہے ویسی ہی مطلب ہونا ہوتا ہے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے جہاں پر بھی رہے تو اپنی نیک نیتی سے جو ہے وہ کام کرے. اچھا, فیصل آباد کے علاوہ کوئی اور ڈویژن چوز کرنا پڑے یا شہر چوز کرنا پڑے آپ کو, کہ جہاں پہ جا کے آپ مشکل طور پہ جاب کرنا چاہیں یا پھر وہاں پہ بطور ایف سی کام کرنا چاہیں, تو کون سی شہر کو چوز کریں گے؟ لیکن لاہور ڈویژن میرا جو ہوم ڈویژن ہے اور میرا گھر بھی لاہور میں ہے, تو اگر جو ہے ہر ایک شخص کی جو ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی تو اس کا جو ہوم ڈسٹرکٹ وہی ہوتا ہے. تو وہی مطلب اگر مجھ سے پوچھ کے کرے تو میں وہاں پہ جاؤں. اچھا, باہر کے اے سی ہیں آپ, گھر کا اے سی کون؟ لیکن گھر کے ایسی بھی جو ہے آپ ہیں یا آپ کی مسز ہے؟ دیکھیں جو فیصلہ جو ہے گھر کے اوپر تو مطلب اس میں بائفرکیشن ہوتی ہے ہمیشہ, میوچل انڈرسٹینڈنگ. تو اگر آپ کے مینٹور کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ بڑا کمپلیکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اور کئی دفعہ اسٹریس بھی ہوتا ہے, آپ کو ڈٹرمن بھی ہونا پڑتا ہے, بہت آپ کے اندر ڈٹرمنیشن ہو تو آپ کنٹینیو کر پاتے ہیں گیون دا اماؤنٹ آف اسٹریس جو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو کوئی مینٹور, انسپریشن, اور گھر پہ آپ کا سب سے زیادہ سپورٹ سسٹم کون ہے؟ فادر. مطلب اور دیکھیں کہ سپورٹ سسٹم دیکھیں, اگر آپ میں نے ویسے کبھی اپنی جو ہے آفیشیل تھنگ کو گھر جگہ ڈسکس ویسے نہیں کیا کبھی بھی, لیکن اگر میں آفس کی اگر جو ہے بات کروں, میرے اللہ کا شکر ہے کتنے بھی سینئرز رہے ہیں, انہوں نے مطلب میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا کہ جی اگر کتنا اسٹریس ہو تو کس طرح کام کرنا ہے اور آپ کی ایفیشنسی کس طرح انکریز کرے گی, کیونکہ اسٹریس کے اندر اگر آپ پینک ہو جائیں تو جو کام ہونا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. تو السلام علیکم کنزا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. السلام علیکم ٹو بوتھ آف یو. اللہ کا شکر, آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں؟ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں, آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں. جزاک اور اللہ. حنان اور میں نے آج پھر کنزا Matching میچ کیا کر ہے. لیا فار سم ریزن, صحیح ہے. اینڈ آئی سویئر کہ ہم لوگ پلان نہیں کرتے ہیں, ہم لوگوں کا ہمیشہ یہ ہو جاتا ہے حنان, آئی تھنک, اینڈ وی ڈونٹ پلان اٹ. بالکل ہم پلان بالکل بھی نہیں کرتے, لیکن ایک وائبز ہوتی ہیں, وہ میرا خیال ہے اس کی وجہ سے ایسا سم ٹائم ہو جاتا ہے. بٹ آج کیا بنا رہے ہیں کنزا, اس حوالے سے بتائیے گا. اور مجھے جو اسمیل آ رہی ہے یقین مانو بڑی میٹھی میٹھی اور بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے چاکلیٹ کی. مجھے لگتا ہے کوئی چاکلیٹ والی ریسیپی بننے جا رہی ہے. آج ہم لوگ ہماری ہوم بیکری کی اسپیشل ریسیپی چاکلیٹ فج براؤنیز ود آئس کریم بنائیں گے, اور یہ بہت مزے کی ریسیپی ہے اور بچوں کے لیے, بچے بہت پسند کرتے ہیں اس بڑے کو. بھی زیادہ کرتے ہیں, تر میں بھی کرتا ہوں. براؤنی اگر اچھی بنی ہو نا جناب, آپ کو کھانا اچھا ملے نہ ملے, لیکن اس کے بعد میٹھا اگر اچھا مل جائے نا تو اس سے آپ کا دن بن جاتا ہے. گزشتہ روز بھی جو بنائے گئے ڈونٹس کنزا کی طرف سے, میں جلدی کسی چیز کی تعریف نہیں کرتا, بہت زبردست کنزا بنائے گئے. جزاک اللہ سر. اور میرا خیال ہے آج بھی ویسی ہی ڈش انشاءاللہ. تو سٹارٹ کریں, میرا خیال ریسیپی بتا دیں ون بائی ون. اچھا, سب سے پہلے میں اپنا اوون جو ہے پری ہیٹ پہ لگا دیا ہے 170 پہ. اس کے اوپر نیچے دونوں آن ہے. 20 منٹس پہلے میں نے اس کو پری ہیٹ پہ لگا دیا تھا. اس کو میں بیک کروں گی تقریباً 170 پہ 25 منٹس کے لیے. جلدی جلدی ریسیپی اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ مجھے اس کو ڈائریکٹ بیک کرنے ڈالنا ہے تو اس کو ٹائم لگے گا. تو ریسیپی اس کی بہت چھوٹی سی ہے, نارمل سی ہے. میرے پاس گرامیج میں بتاؤں گی, میرے پاس میں نے چاکلیٹ اور آئل, چاکلیٹ میں نے لی تھی 250 گرامز اور آئل لیا تھا میں نے 200 گرامز. ان کو میں نے ڈبل بوائلر پہ میلٹ کر لیا ساتھ میں, تو وہ کچھ اس طرح کا ٹیکسچر آ گیا.
تو آپ نے اس کو پین کے اندر میلٹ کیا یا کوئی اور آپ نے ڈبل بوائلر میں نے یوز کیا. آپ اس کو پلاسٹک کے بول میں ڈال کے مائکرو ویو بھی کر سکتے ہیں. میرے پاس میں نے ڈبل بوائلر پہ کیا ہے, نیچے پانی رکھ کے پین رکھا ہے, پانی رکھا ہے, دین اس کے اوپر جو میں نے چاکلیٹ آئل تھی وہ رکھ کے اس کو میلٹ کرنے کے لیے چھوڑ دیا. صحیح صحیح. وہ پھر میلٹ ہو گیا ہے. اچھا, اس کے ڈرائی انگریڈینٹس میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس 200 گرام فلاور ہے, اس میں تقریباً میرے پاس 200 گرام شوگر ہے, آئسنگ شوگر میں اس لیے یوز کریں تاکہ جلدی ڈیزالو ہو جاتی ہے. نارمل آپ کاسٹر شوگر یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو بیٹنگ میں ٹائم لگے گا. میرے پاس 50 گرام کوکو پاؤڈر ہے اور 100 گرام میرے پاس براؤن شوگر ہے. 6 انڈے ہیں. اب میں سب سے پہلے میں نے اپنا ایک پروسیس کر لیا. سیکنڈ پروسیس کے لیے میں پہلے انڈے ڈالوں گی, اس میں شوگر ڈالوں گی, دونوں براؤن شوگر اور وائٹ شوگر ڈال کے انڈوں کو اچھی طرح بیٹ کروں گی. دین میں اس میں اپنا چاکلیٹ والا مکسچر ایڈ کروں گی. دین میں اینڈ میں جو ہے اپنا ڈرائی انگریڈینٹ ڈال کے اس کو مکس کروں گی اچھے سے. پین میں نے لے لینا, اس میں نیچے میں نے گریس کیا, اس کو بٹر پیپر لگا کے بٹر پیپر ڈال کے بیٹر ڈال کے میں اس کو بیک کرنا ہے. تو یہ کتنی اس سے براؤنیز جو ہے وہ بن جائیں گے؟ اس سے تقریباً آپ کی 24 براؤنیز بن جائے گی, نارمل اسٹینڈرڈ سائز کی. اچھا, اسے تیار کس میں کیا جائے گا؟ اس کو میں جو آئل میں نے یوز کیا وہ میں نے گولڈن کوکنگ آئل یوز کیا. گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا جناب یہاں پہ یہ کہنا ہے کہ اسے افزانہ صحت کے اصولوں کے عین مطابق قدرتی اجزاء کے ساتھ ڈبل آٹومیٹک پلانٹ کے اوپر تیار کیا جاتا ہے, جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگائے جائیں. یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں وٹامنس کا بلینڈ بھی موجود ہے, جس میں وٹامن اے, وٹامن ڈی اور وٹامن ای موجود ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کھانوں کی لذت کو 4 چاند لگے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت پہ بھی مثبت اثرات پڑیں, تو بازار میں جاتے سب سے پہلے آپ کو انتخاب کرنا ہوگا گولڈن کوکنگ آئل اور گولڈن ویجیٹیبل گھی کا, تبھی آپ اپنے کھانوں کی لذت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. اور حنان, آپ نے ڈیفینیٹلی گولڈن کوکنگ آئل, مجھے لگتا ہے ہمارا ایک ٹریڈیشن ہو گیا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہمارے کچن میں تیار کی جاتی ہے اس میں گولڈن کوکنگ آئل ہی استعمال کیا جاتا ہے, کیونکہ اسپیشلی ہیلتھ بینیفٹس کی وجہ سے, چاہے وہ آپ کی امیونٹی ہو, چاہے وہ لو کیلوریز ہوں, اینڈ آف کورس برننگ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتے ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی نیوٹرینٹس ہیں جو آپ کی باڈی کے لیے ضروری ہیں, آپ کی ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں, وہ لازمی ہوتا ہے کہ کھانا بناتے ہوئے وہ ختم نہیں ہو جائے. تو ڈیفینیٹلی بہت ضروری ہوتا ہے. اور کنزا, یہ جو آپ ڈشز روز, آف کورس آئی فیل ہے کہ آپ میٹھا آج کل جو ہے نا, کہیں آپ نے یہ میرے سے تو ہنٹ نہیں لے لیا, کیونکہ میں ہمیشہ کہہ رہی ہوتی تھی کہ مجھے کریونگز ہوتی ہیں, تو آپ نے سب کی کریونگز کو حل کرنے کے لیے یہ مزے مزے کی ڈشز جو ہیں آپ نے تیار کی. میں نے سوچا کہ ہم لوگ بہت سی سیوری ڈشز ہو گئیں, تو اب کچھ میٹھے کی طرف بھی آیا جائے, کچھ بیکنگ کی جائے. تو اس وجہ سے میری یہی تھی کہ, اور آپ کو بھی میں کھلانا چاہ رہی تھی کہ میٹھا میں نے ان کو کھلانا ہے بس. اور میرا وہ کل جو تھا نا وہ پورا ہو گیا. بالکل, آپ کنزا صحیح کہہ رہی ہیں, اور ہم انتظار نہیں کر سکتے, اسے جلدی سے تیار کرنا شروع کر دیں اس ریسیپی کو. اتنی دیر ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, تو کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, کسان ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے, اور گھروں کے اندر ہم جتنی بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت جو ہے کسی نہ کسی کسان کی درکار ہوتی ہے, جس کے بعد وہ اپنی فصل کو اگا کے مارکیٹ میں لاتا ہے, جہاں سے ہم چیزوں کو پرچیز کر کے لاتے ہیں. تو کسان جو ہیں وہ فصل کو اگانے کے لیے کون کون سی مشکلات سے دوچار ہوتا ہے, کس طرح سے اس کی مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے, فصل کو بہتر بنانے کے لیے کون سی ٹپس ہیں جو کہ ہم اسے دے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آج خاص طور پہ ہم نے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو دعوت دے رکھی ہے اپنے شو کے اندر. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان رؤف صاحب, جو کہ بزنس مینیجر ہیں FMC گلوب کے لاہور ریجن کے. تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں جناب شو کے اندر. بہت ساری سلمان صاحب آپ کی کمپنی پروڈکٹس ایسے تیار کرتے ہیں جو کہ کسانوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں, خاص طور پہ ان کی فصل کی بڑھوتری کے لیے اور فصل کی ییلڈ کو امپروو کرنے کے لیے. تو اس کے اوپر مجھے بتائیے گا کہ سب سے پہلے آپ کی کمپنی FMC جو گلوب ہے وہ کیا کیا چیزیں تیار کر رہی ہے, FMC پاکستان جو ہے اس حوالے سے بتائیے گا. ان کا ذرا بریف انٹروڈکشن دیجیے گا تاکہ ہمارے کسان بھائی جو سن رہے ہیں اس وقت ان کو پتہ چل سکے. جی بہت شکریہ حنان صاحب. سب سے پہلے تو FMC گلوب کی اگر آپ بات کرتے ہیں, FMC ایک گلوبل کمپنی ہے جو کہ عرصہ 130 سال سے کسانوں کی رہنمائی کر رہی ہے. کسی بھی طریقے سے نیو انوویشنز جو ہیں وہ لے کے آ رہی ہے, جس سے نہ صرف کسان دوستوں کی پیداوار بڑھائی جا رہی ہے بلکہ ان کو اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی ان کو نئی سے نئی چیزیں بھی متعارف کروائی جا رہی ہیں. تو FMC کی اگر گلوبلی کی بات کروں تو ورلڈ کے اندر اس وقت بیسٹ ایگرونومیکل اگر آپ سولوشنز کی بات کرتے ہیں پلانٹ پروٹیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے, تو 5 بڑی کمپنیز کے اندر FMC کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ FMC کے اندر آل اوور دی مور دین 50 کنٹریز کے اندر اس وقت FMC یہاں پہ کام کر رہی ہے.
جس کے اندر کوئی اباؤٹ 7000 امپلائیز اس کے یہاں پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو ایف ایم سی پاکستان کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایف ایم سی پاکستان صف اول کی کمپنی کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے, جو کہ سب سے زیادہ بڑی سیلز ٹیمز کے ساتھ, سیلز فورس کے ساتھ, اور سب سے زیادہ بڑے جیوگرافیکل ایکسپینشن, ان کی جو ہے جیوگرافیکل کوریج جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑی ایف ایم سی کے پاس ہے. بیکاز ایف ایم سی ہمارا ایک موٹو ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو کسان نظر آئے گا, جہاں پہ آپ کو ذمہ دار کی بات کریں گے, وہاں پہ آپ ایف ایم سی کو پائیں گے. اور ایف ایم سی کا یہ موٹیو ہے کہ ایوری گرین لیف از آور ٹارگیٹ, کہ جہاں پہ بھی سبز پتا اس جگہ کے اوپر, پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی پلانٹ کوئی ہوگا, اس کی پروٹیکشن سے لے کے اس کی بہتر ہیلتھ کو مینٹین کروانے کے لیے ایف ایم سی جو کر سکتی ہے, چاہے وہ اپنی نیو ٹیکنالوجی کو اس کو کوئی دینی پڑے, کوئی بہتر کیمیکل لے کے آنا پڑے, کوئی نئی سے نئی کوئی چیز کو متعارف کروانا پڑے, کوئی ایسی پریکٹسز جس کے ساتھ پلانٹ کی ہیلتھ بہتر ہو سکے اور اس کا خاطر خواہ اضافہ جو ہے, اس کا بینیفٹ جو ہے ہمارے فارمر کو مل سکے. تو ہمیشہ کوشش رہی ہے ایف ایم سی کی کہ وہ اس چیز کو پریورٹائز کرتی ہے کہ ہمارا کسان خوشحال ہو, کیونکہ اگر ہمارا کسان خوشحال ہوگا تو ڈیفینیٹلی پاکستان خوشحال ہوگا. بالکل, اور ڈیفینیٹلی آج کی دنیا میں آئی تھنک فارمرز ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ان کی جو محنت ہے اس کی وجہ سے وہ ہیومینٹی کی مدد کر رہے ہیں, اور کراپ کی جو ییلڈ ہے جتنی بہتر ہو اتنا ہی بہتر ہوگا ہمارے لیے, سب کے لیے. تو اگر رائس کراپ کی بات کریں, چاول کی بات کریں, تو آئی تھنک بہت ضروری ہے. ہر ڈیفینیٹلی نیوٹرینٹس کے حوالے سے بھی بات کریں تو بہت ضروری ہے. تو اگر آپ اس کے حوالے سے تھوڑی سی بتا سکیں, کیونکہ آئی تھنک آپ کو جتنی نالج ہوگی اتنی شاید مجھے نہیں ہوگی. دیکھیں, دو چیزیں ہیں. اگر آپ کو ایف ایم سی کی میں بات کروں, جیسے میں آگے گلوبل کی ایف ایم سی کی بات کر رہا تھا, تو لاسٹ ایئر ایف ایم سی کی 4.7 بلین جو ان کی ڈالر جو ہے ان کا ریونیو تھا, اور یہ بہت بڑا ایک ریونیو ہے جو کہ کسی بھی اکنامکل سیکٹر کے اندر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس میں نہ صرف رائس کراپ, اس میں آل اوور دی ورلڈ آپ کو شوگر کین بھی نظر آئے گا, بیٹ بھی نظر آئے گی, رائس بھی نظر آئے گا, باقی جتنی آپ کی ویجیٹیبلز ہیں یا فروٹس ہیں وہ ساری اس کے اندر آپ کو کراپس کے اوپر آپ کو ایف ایم سی وہاں پہ فارمرز کی رہنمائی کرتی نظر آئے گی. جیسے آپ نے بات کی ہے ایگزیکٹلی بالکل رائس جو ہے اس وقت اگر میں بات کروں پاکستان کی, تو گندم کے بعد سب سے زیادہ ایریا پہ جو کلٹیویشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں, یا پاکستان میں جو سیکنڈ نمبر کے اوپر سب سے زیادہ جو آپ کا استعمال ہونے والی جو فصل ہے وہ آپ کی رائس ہے آفٹر ویٹ. اچھا, کیا کہیں گے, ہر کسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی پیداوار فصل کی زیادہ سے زیادہ ہو. جی, اگر رائس کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کون سے اقدامات کرنے چاہیے؟ ہاں, دو چیزیں اس کے اندر یہ دیکھیں. سب سے پہلے اگر رائس کی اگر آپ بات کرتے ہیں, رائس کی اگر میں لاسٹ ایئر کی بات کروں تو 7.4 ملین میٹرک ٹن کی پروڈکشن ہے پاکستان کی رائس کی, اور پاکستان کا شمار دنیا کے پہلے 10 ممالک کے اندر شمار ہوتا ہے جو کہ رائس پروڈیوس کرتے ہیں زیادہ کوانٹٹی کے اندر, جن کے اندر زیادہ ایریا کے اوپر رائس کو کاشت کیا جاتا ہے. اور نو ڈاؤٹ ایک اتنی بڑی آپ کی جو کراپ ہے اس کا ایک بہت ہینڈسم, بہت اچھا جو ہے ایکسپورٹ کے اندر بھی بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہے یہ آپ کی رائس کی کراپ. یس, آپ نے جو بات کی ہے کہ کسی بھی فصل کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے 3 عوامل میں کہتا ہوں وہ سب سے زیادہ اہم ہے. پہلا آپ کی سیڈ کی سلیکشن, کہ آپ جو سیڈ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کا سیڈ ہیلدی ہونا چاہیے, سیڈ کی کوالٹی بہتر ہونی چاہیے, سیڈ کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈیزیز انفیکشن اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈ نمبر کے اوپر آپ کی چیز جو آئے گی وہ آئے گی اس کی پلانٹ کی پروٹیکشن, کہ آپ اس کو ڈیزیز سے اس کی پروٹیکشن کیسے کرتے ہیں, حفاظت کیسے کرتے ہیں, آپ اس کو بیماریوں سے کیسے بچاتے ہیں, آپ اس کو انسیکٹ سے, کیڑے مکوڑوں سے کیسے بچاتے ہیں. اور تیسری جو چیز اس کے اندر ہے وہ ہے آپ کی بیلنس فرٹیلائزر یا بیلنس کھاد کا تناسب, کہ آپ نے کھاد اس میں کتنی ڈالنی ہے, کتنی اس کو ضرورت ہے پلانٹ کو, کہ جو کہ وہ اپ ٹیک کر کے آپ کو ایک اچھی ییلڈ دے سکے. اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے ایف ایم سی کیونکہ ایکسپرٹ ہے اس معاملے میں, جیسے آپ نے بتایا کہ دنیا بھر کے اندر کہیں پہ بھی لیوز ہوں, گرینری ہو, اس کی ٹیک کیئر کے لیے ایف ایم سی سب سے پہلے موجود ہوتی ہے. تو ایف ایم سی کیا ریکمینڈ کرے گی, کیونکہ ان کی ریکمینڈیشن بہت امپورٹنٹ ہے کسی بھی کسان کی
فصل کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے؟ اگر چاول کی، کیونکہ سب کانٹیننٹ کے اندر میرا خیال ہے جتنا امپورٹنٹ فصل چاول کی ہوگی شاید ہی کوئی اور، باقی بھی ہیں لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ بھی ہے، تو اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے ایف ایم سی کیا ریکمینڈ کرے گی؟ جی بالکل، ایف ایم سی کی اگر میں بات کروں تو ایف ایم سی جیسے میں نے آگے آپ سے 3 چیزوں کی بات کی ہے کہ سیڈ، پلانٹ پروٹیکشن اور بیلنس نیوٹریشن، ٹھیک اسی طریقے سے ایف ایم سی پاکستان جو ہے ہر فیلڈ کے اندر سیڈ سے لے کے پلانٹ پروٹیکشن اور بیلنس نیوٹریشن، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے فارمر کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر پرووائڈ کر رہی ہے. اور اگر جیسے آپ رائس کی بات کر رہے ہیں تو بالکل، اگر آپ آج کل جو ہمارے سب کانٹیننٹل کی بات کر رہے ہیں اور جو اس وقت کرنٹ سنیری جو پوزیشن ہے رائس کی اس وقت، جو سٹینڈنگ کراپ ہے اس وقت، چونکہ رائس ایریا اس وقت یہ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ بھی رائس کا ریجن کنسیڈر ہوتا ہے. لاہور ریجن کی اگر آپ بات کریں گے مین آپ کے پاس گجرانوالا زون، اور یہ پاکستان کا اگر آپ بات کریں گے بیسٹ رائس کی اگر آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ گجرانوالا زون کے اندر آپ کو ملے گا. اور اگر میں ورلڈ کی بات کروں تو اس میں کوئی دوسری آرا نہیں ہے کہ پورے ورلڈ کے اندر اگر رائس کی بات کرتے ہیں، کوالٹی کی بات کرتے ہیں، ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان سے اچھا چاول پورے ورلڈ میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو کیا کوئی ایسے پروڈکٹس ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے رائس کی کراپ کے نیوٹرینٹ ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں، آئی تھنک اسپیشلی گیون دا فیکٹ کہ ہمارے جو سوئل ہے وہ کئی دفعہ کچھ چیزیں لیک کرتا ہے یا مشکل ہوتا ہے پلانٹ کے لیے ان کو ایکسیس کرنا، کوئی ایسے پروڈکٹس ہیں جو یہ مسئلہ جو ہے کسان کے لیے سالو کر سکتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن اس میں یہ چیز دیکھنے والی ہے کہ میں آپ سے پہلے کا جو اس وقت رائس کی کرنٹ پوزیشن چل رہی ہے، اگر آپ میرے سے بات کریں گے کہ اس وقت ذمہ دار یا ہمارے کسان بھائی جو ہیں وہ اپنی ییلڈ کو انکریز کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں یا وہ اپنی ییلڈ کیسے انکریز کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایک ٹپ اگر بتائیں گے تو میں آپ کو کہوں گا یس دیر از اے ٹپ. ایک ٹپ ہے جس کو استعمال اگر وہ کر لیں تو ان کے ساتھ ان کی فی ایکڑ پیداوار یا ان کی پروڈکشن بہتر ہو سکتی ہے، اور اس کا نام ہے کیٹالسٹ. کیونکہ کیٹالسٹ یہ وہ سٹیج ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جو رائس کی اس وقت پوزیشن چل رہی ہے اس سٹیج کے اوپر اگر کوئی ذمہ دار چاہتا ہے کہ میں اپنی پیداوار بڑھانا چاہتا ہوں تو ڈیفینیٹلی اس کو کیٹالسٹ کا استعمال اگر وہ کر لے گا تو اس کی پیداوار یقینی طور پہ اس کی پیداوار بڑھ سکتی ہے. کیٹلسٹ ہے کیا اور اس کی امپورٹنس کتنی ہے اور کیوں ضروری ہے یہ کسی فصل کے لیے؟ ذرا جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا نان. کیٹالسٹ بیسیکلی ایک جدید O4 ٹیکنالوجی کی حامل کھاد ہے. جب میں بات کر رہا ہوں جدید O4 ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہوں، یہ حامل کھاد ہے. اس کی مماثلت چونکہ یہ آرگینک میٹر سے ایکسٹریکٹ کی گئی ہے اور اس کی مماثلت جو ہے پودے کے ساتھ وہ اس کی بہت آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ پودے کے اندر بہت آسانی سے جذب ہو جاتا ہے اور جس کے ساتھ پودا اپنی ریکوائرمنٹ جو ہے پوٹاش کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اپنی بہتر طریقے سے فلفل کر سکتا ہے. آئی ایم شیور کہ جتنے بھی کسان یا فارمرز اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ رائس کی جو اوور آل ییلڈ ہے یا جو کراپ ہے اس کو کیا بینیفٹس ہوں گے اسپیسیفکلی کیٹلسٹ کے استعمال سے؟ جی بالکل، اگر بینیفٹس کی اگر میں بات کروں تو وہ میرے خیال سے شاید یہ پروگرام اس کے لیے تھوڑا پڑ جائے گا ذمہ دار کو بتانے کے لیے، چونکہ اس کے اتنے بینیفٹس ہیں کیٹالسٹ کے کہ اگر میں ان کو بتانا شروع کروں تو شاید ٹائم زیادہ ہو جائے. لیکن ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میری کوشش ہوگی کہ 4-5 جو مین پوائنٹس ہیں میں ان کو بتا دیتا ہوں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ گارنٹیڈ ییلڈ بوسٹر. لاکھوں کسان پاکستان میں اس وقت اس بات کی ان کے مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کیٹالسٹ جو ہے یہ ان کی پیداوار یقینی طور پہ بڑھاتی ہے. نہ صرف بڑھاتی ہے، یہ میں یقینی طور پہ بات اس وجہ سے آپ سے کر رہا ہوں چونکہ پاکستان میں اس وقت لاکھوں کی تعداد میں ایسے فارمرز ہیں جو اس بات کی تائید کرتے ہیں اور اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہم نے کیٹالسٹ استعمال کی اور اس کے استعمال سے ہماری فی ایکڑ پیداوار وہ ہماری پیداوار بڑھتی ہے، بڑی ہے ہماری پیداوار. سیکنڈ اگر اس کی میں بات کروں پوائنٹ کی تو یہ جو سٹیج ہے اس وقت جو رائس کی اوپر اگر میں بات کروں اس کو اسپیسیفکلی اس سٹیج کے اوپر عموماً رائس کراپ کو 50 ڈیز 60 ڈیز کے اوپر رائس کراپ کو جب رائس سٹا بننے کا عمل شروع ہوتا ہے رائس کراپ کے اندر تب سب سے زیادہ پلانٹ کو ضرورت ہوتی ہے پوٹاش کی. اور آپ کو علم ہوگا شاید ہمارے جتنے بھی پنجاب کی اگر میں بات کروں تو پنجاب میں ہماری نارمل
जितनी भी हमारी सॉइल्स हैं इनकी पीएच काफ़ी हायर साइड के ऊपर है, 8.5, 9, 9.5 के राउंड आपको पीएच सॉइल की आपको मिलेगी। ज़्यादा पीएच होने का मतलब ये है कि आपकी ज़मीन के अंदर जो खादें, चाहे वो पोटाश है, चाहे वो फास्फोरस है, वो प्लांट आसानी से ज़मीन से इनटेक नहीं कर सकता, अपटेक नहीं कर सकता। और उस टाइम के ऊपर कैटालिस्ट अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये उस प्लांट की पोटाश की रिक्वायरमेंट को 100% पूरा करता है, जिससे उसका यकीनी उसकी पैदावार के अंदर इजाफा होता है। और तीसरा जो पॉइंट जो है मैं समझता हूं कि बहुत इफेक्टिव है जिम्मेदार के लिए, जो कि उसको नज़र आता है कि उसकी पैदावार बढ़ रही है, वो ये है कि कैटालिस्ट काम करता है। जैसा कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि कैटालिस्ट कोई भी प्रोसेस को तेज कर देता है। कैटालिस्ट का मेन फंक्शन राइस के अंदर जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के इसके साथ होता क्या है कि आपके जो प्लांट में जितनी भी आपकी खुराक बनने का अमल होता है, उस सारी खुराक को इसने दाने के अंदर मुंतकिल करना है। डेफिनेटली जब वो आपकी सारी की सारी खुराक जो आपकी पत्तों में मौजूद है, जो आपके प्लांट के अंदर जो खुराक आपकी जो मौजूद है, वो जब आपके ग्रेन्स तक जाएगी तो डेफिनेटली उससे आपका ग्रेन साइज इंक्रीज होगा, ग्रेन की हेल्थ इंक्रीज होगी। और ग्रेन का अगर हेल्थ बेहतर होगी, ग्रेन ज़्यादा मोटा होगा, इसका मतलब है कि आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। और फोर्थ वन अगर आप इसकी बात करते हैं कि इसका क्या बेनिफिट है, तो मैं कहूँगा कि ग्रेन की शाइनिंग जो है, जितने भी हमारे जिम्मेदार दोस्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो इस बात को समझते हैं कि ग्रेन का साइज और ग्रेन की चमक, दाने की चमक, जितना दाना ज़्यादा चमकदार होगा वो अगर मार्केट के अंदर हमारा जिम्मेदार वो लेके जाएगा अपनी क्रॉप को, तो एज कम्पेयर्ड दूसरे ग्रेन्स के या दूसरे दानों के जो दाने ज़्यादा चमकदार होंगे उस पर ज़्यादा उसको ज़र मुबादला मिलेगा, ज़्यादा उससे बेनिफिट वो ले सकता है, ज़्यादा उसको उसकी इनकम उसके वहाँ से आएगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर मैं बात करूँ कैटालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कैटालिस्ट किसी भी क्रॉप के ऊपर, मैं सिर्फ यहाँ पे राइस को स्पेसिफिक इस वजह से बार बार कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा एरिया इस वक्त राइस एरिया है। बाकी भी जिन एरियाज़ के अंदर आपकी कॉटन जहाँ पे लग रही है, आपका मेज़ जहाँ पे लग रहा है, आपका शुगर केन जहाँ पे लगता है, या आपकी कोई भी वेजिटेबल्स हैं, किसी भी क्रॉप के ऊपर अगर आप कैटालिस्ट को इस्तेमाल करते हैं तो ये बात आप जहन में रखें कि जो हालात, जो पाकिस्तान की जो हमारी इन्वायरमेंट है, जो इस वक्त जो वेदर कंडीशन है और जो हमारे यहाँ पे फार्मर्स की प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को देखते हुए अगर कोई जिम्मेदार चाहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, वही काम करने के साथ अगर मैं अपनी पैदावार बढ़ाना चाहता हूँ तो उसको एक चीज़ अपनी फसल के साथ लाजम मलजूम करना पड़ेगी जिसका नाम कैटालिस्ट है। और मेरी कोशिश होगी, अगर तो यहाँ पे कैमरे में नजर आ रही है साथ साथ दिखाया जा रहा है, ये ताकि पता भी चल जाए लोगों को कि ये वो चीज़ है जो कि उनकी पैदावार को बढ़ा सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, आपने कैटलिस्ट की बहुत सारी खुसूसियात बताई और नो डाउट अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो फसल यकीनी तौर पे उसकी पैदावार बेहतर होगी और क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, इसको अप्लाई किस तरह से किया जाएगा, अप्लाई करने का मेथड क्या होगा, इस्तेमाल किस तरह से इसे कर सकते हैं? देखिए, इसका एक टाइम है। राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो राइस के ऊपर एक इसका टाइम है जो पंजाबी के अंदर कई लोग हमारे जो जिम्मेदार दोस्त हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे लोग इस बात को समझते हैं, जब उनकी राइस की क्रॉप, चावल की फसल जब गोब की हालत के अंदर आ जाए, नॉर्मली जो भी बासमती के एरियाज हैं हमारे, ये जहाँ पे भी लगती है वहाँ पे 50 to 60 डेज के राउंड जो है ये वाला आपका ये टाइम आ जाता है। तो जब गोब की हालत के अंदर आ जाए आपकी फसल चावल की, तब आप इसको इस्तेमाल कैटालिस्ट का उसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बिकॉज ऑफ कोर्स आई एम श्योर कि बहुत सारे फार्मर्स जो देख रहे होंगे वो जानना चाहते होंगे कि आप ये खरीद कहाँ से सकते हैं, और ऑफ कोर्स बहुत सारी जगहों से मिल जाता होगा, लेकिन सबसे आसान तरीका कौन सा होगा? देखिए, मैंने स्टार्ट के अंदर एक बात की थी कि जहाँ पे आपको पाकिस्तान के अंदर फार्मर होगा वहाँ पे एफएमसी होगी। यही वजह है कि एफएमसी की सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल कवरेज पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो वो एफएमसी प्रोवाइड कर रही है। आप किसी भी कोने के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर, किसी भी आप एरिया में चले जाएं, वहाँ पे आपको एफएमसी की आपको फ्रेंचाइज आपको हर जगह के ऊपर आपको मिलेंगी।
تو میرا نہیں خیال ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی پاکستان میں ایسا کوئی فارمر ہوگا جو کہ ایف ایم سی کے نام سے نہ جانتا ہو. جیسے میں آپ کو آگے ایک بات کی ہے کہ لاکھوں لوگوں نے ذمہ داروں کی طرف سے ہمیں اس چیز کی تصدیق ہم کر رہے ہیں, اس چیز کی تائید ذمہ دار کرتے ہیں کہ کیٹالسٹ جو ہے ہم نے استعمال کر کے اپنی پیداوار کو بڑھایا ہے اور یہ ہماری پیداوار کو بڑھاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کو پورے پاکستان میں کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی ذمہ دار ہے وہاں پہ ایف ایم سی موجود ہے. تو بالکل جی, ایف ایم سی جہاں پہ کسان ہے وہاں پہ ایف ایم سی بھی موجود ہے. بہت آسانی سے آپ کو کیٹلسٹ مل سکتا ہے جہاں سے بھی آپ چاہیں, جہاں بھی جس بھی ایریا میں آپ پاکستان کے ہیں وہاں پہ آپ آرام سے جا کے کیٹلسٹ کو خرید سکتے ہیں. اور ایک اور چیز جو آپ نے مینشن کی تھی اور مجھے لگا کہ اس کو ہم لازمی طور پہ ڈسکس کریں, یہ آرگینک مٹیریل سے تیار کی گئی ہے کیونکہ آئی تھنک ہیلتھ ایسوسیٹڈ ہے کسی بھی کراپ کے ساتھ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ آرگینک مٹیریل کا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے کراپ کے اوپر کسی بھی طرح کا نیگیٹو اثر نہیں ہوگا. اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی پر بات کریں گے. تو جی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. सितारा आइकॉन टावर फैसलाबाद ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com. हर पता हमें पता है. दिल की उम्र दिल को खुश रखने में है और दिल को खुश रखना है तो इस्तेमाल कीजिए गोल्डन घी एंड कुकिंग ऑयल. गोल्डन घी एंड कुकिंग ऑयल आपकी सेहत का ज़ामिन. और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी क्रीम ने. फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को. A product by Punya Brothers. खुशबुओं की तरह, तितलियों की तरह, जिंदगी बनके तुमसे सलवा में पकाएं, बस फिर खाते ही जाएं. सितारा आइकॉन टावर फैसलाबाद ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com. हर पता हमें पता है. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक के बाद खुश आमदीद. सलमान रऊफ हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं. सलमान साहब, आपने कैटलिस्ट के हवाले से बताया, बहुत सारी खसूसियात बताई, मेथड ऑफ एप्लीकेशन उसका बताया और किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये तमाम चीज़ें भी बताई. लेकिन बहुत सारी कंपनीज और भी तो बना रही होंगी ना, तो इसी को हम क्यों चूज़ करें या इसी को किसान क्यों चूज़ करें? दूसरों से मुनफरिद किस तरह से, ज़्यादा फ़ायदेमंद किस तरह से? देखिए, एक बात बहुत अच्छी आ गई, आपने खुद ही पहले बात की थी कि कैटलिस्ट जो है ये एक O4 जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल खाद है, जो कि टेक्नोलॉजी ये अभी एग्जिस्ट नहीं करती कहीं पे भी. और सबसे बड़ी जो मैंने आपको चीज़ की है कि ये एक ऑर्गेनिक मैटर से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिसकी वजह से इसकी प्लांट के साथ मुमासलत या प्लांट के साथ इसकी अपटेक प्लांट इसको इजीली ज़मीन में से कर सकता है. अपने ऊपर जो भी अब आपको पोटाश की अगर आपको ज़रूरत आपके प्लांट को पड़ रही है तो वो अगर आप कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनी तौर पे उसकी पोटाश की जो कमी है या प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैटालिस्ट बेहतर तरीके से उसका पार्ट एंड पार्सल बन के उस चीज़ को फुलफिल कर सकता है. इसलिए मैं बार बार ये अपने ज़िम्मेदार दोस्तों को ये मैसेज दूंगा कि हमारी सॉइल की कंडीशन इतनी बेहतर नहीं है और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पाकिस्तान की अगर आप बात करें, पंजाब की अगर आप बात करते हैं या किसी भी आप सिंध की बात करते हैं, तो हमारे लिए इस कमी को पूरा करने के लिए कैटलिस्ट से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है. ये जदीद टेक्नोलॉजी है, O4 टेक्नोलॉजी है, जो कि कहीं पे और एग्जिस्ट नहीं करती है. FMC के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ दे रहे हैं हम. और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चीज़ को ना सिर्फ हम ज़िम्मेदारों को, आप देखें कि हर कॉर्नर में, हर जहाँ पे भी, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे कोई भी शहर हो, कहीं पे भी हो, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे जो लोग हैं, वो फार्मर्स तक रसाई करके उनके डोर स्टेप पे जाके, उनके फील्ड में जाके इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट्स करके, उनके ट्रायल करके उनको दिखा रहे हैं कि ये चीज़ कैटालिस्ट इस्तेमाल करने से आपकी पैदावार के अंदर बेहतरी आ सकती है. ये आपकी पैदावार जहाँ पे आप कैटालिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और जहाँ पे आप कैटालिस्ट
نہیں استعمال کر رہے اس کے اندر آپ کو ہیوج ڈفرنس آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیٹلسٹ کے استعمال سے آپ کی پیداوار یقینی طور پہ بڑھ رہی ہے. اچھا، اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی بتائیے. ہاں بالکل، آپ کو اگر ایف ایم سی کی اگر گلوب کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو ایف ایم سی میں جیسے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ورلڈ 5 جو بیسٹ آپ کی ایگرو اکنامیکل آپ کی جو کمپنیز ہیں پلانٹ پروٹیکشن کے ریلیٹڈ، ان میں صفحے اول کی 5 جو کمپنیز ہیں ان کے اندر ایف ایم سی کا شمار ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو بھی کمپنیز یہ جتنی بھی پروڈکٹس آپ کو کیٹلسٹ یا ایف ایم سی اور کوئی بھی پروڈکٹ جو جہاں پہ ذمہ کی رہنمائی کے ان کی آسانی کے لیے یا ان کے پرابلم کے ان کے مسائل کے سلوشن کے لیے جو بھی پروڈکٹ یہاں پہ دے رہے ہیں، یہ کوئی بھی پروڈکٹ کوئی ایک دن کے اندر یہاں پہ ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. اس کے پیچھے کئی سالوں کی ریسرچ اس کے اندر لگتی ہے. ابھی بھی بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ ایف ایم سی کی پائپ لائن کے اندر ہیں، جو کہ آنے والے سال 2 سال 3 سال میں مزید فارمرز کو ہم جو ہے یہاں پہ پرووائڈ کریں گے. تو یہ والی چیز جو ایک چیز یہاں پہ ذمہ دار کو ہم دے رہے ہیں، اس چیز کو کبھی بھی ہم کوشش کرتی ہے ایف ایم سی کہ فارمر کو ہمیشہ وہ چیز دی جائے جس سے فارمر کو استعمال کر کے خاطر خواہ اضافہ ہو. چونکہ فارمر کوئی بھی کسٹمر کوئی بھی پروڈکٹ پرچیز نہیں کرتا ہے. کسان یا کوئی بھی فارمر ہمیشہ اپنا سلوشن پرچیز کرتا ہے، اور وہ سلوشن پرچیز اگر کرتا ہے تو اس چیز کو ایف ایم سی ایشور کرتی ہے کہ جو وہ سلوشن چاہ رہا ہے یا جو اس کا پرابلم ہے، جو اس کو مسائل ہے، اس مسئلے کے لیے بیسٹ پروڈکٹ جو ہے جو پورے ورلڈ کے اندر سے ایف ایم سی لے کے آ سکتی ہے، وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پاکستان کے فارمرز کے لیے وہ کہیں سے بھی چاہے ایف ایم سی کو لے کے آنا پڑے وہ اس کو لے کے آتے ہیں اور اپنے فارمر تک ان کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ایف ایم سی پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان کا کلائمیٹ اسپیسیفکلی تھوڑا مختلف ہے باقی دنیا سے، ساتھ ہی اگر سوئل ریکوائرمنٹس کی بات کریں وہ بھی مختلف ہوں گی باقی دنیا سے. تو یہاں کے کسان کے لیے اور یہاں کی جو کلٹیویشن ہے، کراپ ہے، اس کے لیے اسپیسیفکلی کس طرح پروڈکٹس کو تبدیل کیا جاتا ہے یا اسپیسیفائی کیا جاتا ہے کہ پاکستانی کسان کے لیے چیزیں آسان کی جا سکیں؟ جی ایگزیکٹلی، کوئی بھی جو پروڈکٹ ہم پاکستان میں لانچ کرتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کی کلائمیٹ کو دیکھ کے، وہاں کے سوئل ٹیکسچر کو دیکھ کے، وہاں کے کراپ پیٹرنز کو دیکھ کے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے. ہر کنٹریز کی ڈیفرنٹ کلائمیٹ ہے، ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. پاکستان کی جو کلائمیٹ ہے زیادہ تر مختلف ایریاز کے اندر آپ کو پتا ہے کہ آپ سندھ میں جائیں وہاں پہ آپ کو کلائمیٹ ڈفرینٹ ملے گی، آپ پنجاب میں آپ کو ڈفرینٹ ملے گی، ود ان پنجاب آپ اپر سائڈ پہ چلے جائیں آپ کو ڈفرینٹ کلائمیٹ ہے، لوور سائڈ پہ پنجاب میں آ جائیں گے ڈفرینٹ کلائمیٹ ہے. تو ہر کلائمیٹ کے مطابق یہ جو بھی پروڈکٹ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ ایک کوئی پروڈکٹ ہے وہ ایک دن میں کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوتا. اس کے پیچھے ایئرز کی اس کے پیچھے ریسرچ ہوتی ہے، 5 ایئرز. ایون آپ یہ دیکھیں کہ ہم 3 سال تک صرف کوئی بھی پروڈکٹ ڈیولپ کرنے کے بعد اس کے 3 سال تک ٹرائل اس کے کرتے ہیں. بالکل، یہ تو ایک پروسیس ہوتا ہے نا، ایس او پیز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ایک پروسیس ہے اور اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ہی کلائمیٹ کو دیکھتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ذمہ دار تک بیسٹ سلوشن اس کا دیا جائے جو کہ اس کو کسی بھی کراپ کے اوپر جو بھی پرابلم ہے. سلمان صاحب، آپ نے بتایا کہ 50 to 60 ڈیز کے اندر اسے یوز کرنا چاہیے، بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ بریفلی بتائیں اس چیز کو کہ اسے استعمال کس طرح سے کرنا ہے. کسی کے پاس 1 ایکڑ فصل ہے، 10 ایکڑ ہے، 2 مربع ہے، تو کتنی فصل پہ کتنا اپلائی کرنا ہے، باٹل میں کتنا موجود ہوتا ہے، اس کو کس طرح سے اس کے اندر یوٹیلائز کرنا ہے، یہ بریفلی ذرا بتائیے. دیکھیں کیٹلسٹ کی اگر آپ بات کرتے ہیں، یہ لیٹر کا ایک آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لیٹر کی ایک یہ باٹل ہے، اور کسی بھی کراپ کے اوپر، رائس کے اوپر، چاہے شوگر کین کے اوپر، چاہے میز کے اوپر، چاہے آپ کی ویٹ ہے، سب کراپ کے اوپر اس کی ڈفرینٹ اس کی ڈوزیج ہیں. وہ ڈوزیج ڈفرینٹ کراپ کو دیکھتے ہوئے ہر کراپ کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہر پلانٹ کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے کسی بھی کھاد کو لے کر، چاہے وہ پوٹاش ہے، چاہے وہ فاسفورس ہے، چاہے وہ نائٹروجن ہے. اس لیے رائس کے اوپر جو ہماری ریکمنڈیشن ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ جو بھی ہمارے فارمر استعمال کر رہے ہیں وہ 50 to 60 ڈیز کے اوپر جب آپ کی چاول کی فصل گوب کی حالت کے اندر آ جائے اس وقت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. سملرلی رائس کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں، ویٹ کی بات کرتے ہیں، ویٹ کے اوپر بھی چونکہ مین فنکشن جو اس کا ہے، کیٹل اس کا فنکشن ہے، اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ اس نے پلانٹ میں جو بھی خوراک بن رہی ہے اس ساری خوراک کو ایٹ دی اینڈ انہوں نے فائنل جو اس نے
ग्रेन की तरफ इसने जो है उसको ट्रांसफ़र करना है। जब बीज के अंदर, जब आगे दाने के अंदर ट्रांसफ़र करेगी, जिम्मेदार की एट दी एंड जब उसने पैदावार की बात करनी है तो उसको दाने चाहिए, उसको ग्रेन्स चाहिए, उनकी वजन होगा, उनकी वेटेज होगी, और ओब्वियसली ग्रेन चाहिए तो ग्रेन की क्वालिटी भी बेहतर उसको चाहिए होगी, ग्रेन की हेल्थ भी उसको बेहतर चाहिए होगी, ग्रेन उसको डिजीज़ फ्री भी चाहिए होगा। जैसे मैंने आगे आपसे एक पहले भी बात की थी कि 3 अवामिल जो हैं, उनमें से सबसे पहला जो अवामिल ये है कि आपका जो सीड इस्तेमाल कर रहे हैं आप, वो आपका सीड हेल्दी होना चाहिए। जब आपका सीड हेल्दी होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि अगर आपकी बुनियाद, चूंकि सीड किसी भी क्रॉप की, किसी भी फसल के अंदर सीड आपके बेसिक एक बुनियाद है। जब आपकी बुनियाद मजबूत होगी, सेहतमंद होगी, अच्छे तरीके से आपकी वो डिजीज़ फ्री होगी, तब आपका वो वाली फसल डेफिनेटली आगे चल के उससे जो निकलने वाला प्लांट है और उसके बाद उसके ऊपर जो मजीद उसके ऊपर सीड लगेगा या उसके ऊपर ग्रेन्स जो उसके ऊपर लगेंगे, वो आपकी पैदावार का तयन वो आपका सीड कर देगा कि वो आपका हेल्दी सीड है। हेल्दी सीड मीन्स हेल्दी क्रॉप। हेल्दी क्रॉप का मतलब है कि आपकी पैदावार डिजायर्ड जो आप चाह रहे हैं वो आपको बेहतर मिलेगी। जितनी अच्छी यील्ड होगी उतना ही खुश हमारा किसान होगा, और अगर एक किसान जो है वो खुश है तो डेफिनेटली ओवरऑल हमारे जो मुल्क का एनवायरनमेंट है वो भी बेहतर होगा और बहुत सारी चीज़ें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। डेफिनेटली किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए कस्टमर फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। जो आपका इंटेंडेड कस्टमर है उसका क्या कहना है या उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या ज़रूरियात हैं, ये बड़ी ज़रूरी होती है। तो किसान की ज़रूरत किस तरह से कैटलिस्ट को तैयार करने में, किस तरह से उनका फीडबैक जो है इस्तेमाल किया गया? देखिए, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। नॉर्मली मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि एफएमसी पाकिस्तान, हमारी कोशिश ये होती है कि हर किसान के डोर स्टेप पर जाके उसकी क्रॉप देख के उसका प्रॉब्लम्स को पहले प्रॉब करें और उसके बाद उसके लिए जो बेस्ट सोल्यूशन है वो हमारी कोशिश होती है कि अपने फार्मर्स को दें। तो जो आप बात कर रही हैं, इस बात के लिए डेफिनेटली फीडबैक की अगर आप बात करती हैं तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है, और ये हम अब से नहीं, ये जब से एफएमसी काम कर रही है ये तब से प्रोसेस हमारा चलता आ रहा है। फार्मर्स की तरफ से फीडबैक जो हमारे पास आ रहे हैं, मजीद जो भी चीज़ों की, चूँकि गुंजाइश, बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त हर टाइम मौजूद रहती है, और यही वजह है कि उसी चीज़ों को फीडबैक की बेस के ऊपर हम एफएमसी जो नई से नई टेक्नोलॉजी, न्यू से न्यू इनोवेशन जो है वो हम करते आ रहे हैं। और उसका आज यहाँ पे बैठ के जिम्मेदार की मैंने आपको जो बात की थी कि लाखों किसानों की ये तो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये किसानों का फीडबैक है हमारे पास। जो मैंने आपसे लाखों किसानों की बात की है, वो लाखों किसानों ने इस चीज़ का फीडबैक एफएमसी को दिया है। ना सिर्फ हम इस बात को कह रहे हैं बल्कि फार्मर इस बात की तईद कर रहे हैं कि जनाब कैटलिस्ट के इस्तेमाल से हमारी फी एकड़ पैदावार, हमारी यील्ड जो है वो यकीनी तौर पर हमारी बढ़ी है। अच्छा, जैसे ह्यूमन डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इम्यून सिस्टम होता है, प्लांट्स का भी उसी तरह होता है। इसके कैटलिस्ट के इस्तेमाल से उनका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है? ठीक बात आप कर रहे हैं। प्लांट न्यूट्रिएंट जब मुकम्मल मिलेंगे, एग्जैक्टली प्लांट इटसेल्फ जानदार है, रिस्पॉन्स करता है आपको प्लांट। आप कोई भी चीज़ जब आप उस पर अप्लाई करते हैं वो आपको रिस्पॉन्स करता है। कैटलिस्ट के बारे में मैंने आपको एक चीज़ पहले कही थी कि ये एक ऑर्गेनिक खाद है। ऑर्गेनिक खाद का मतलब ये है कि ये किसी भी किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट या मनफी असर प्लांट की हेल्थ के ऊपर नहीं पड़ता, जो केमिकल्स से होता है। डेफिनेटली, इसलिए ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है प्लांट के लिए, इजीली इनटेक प्लांट इसको कर लेता है, जिसकी डीएनए के साथ कंपैटिबिलिटी है इसकी, मतलब इजीली अपटेक करेगा, उससे उसका डैमेज नहीं होगा। एग्जैक्टली, बेसिकली जाइलम और फ्लोएम जो है प्रोसेस, जो प्लांट के अंदर खुराक की तरसील को प्लांट से लेके, पत्ते से लेके उसकी सिटे तक लेके जाना या ग्रेन तक लेके जाना के, ये सारे अमल को एक तो ये तेज करता है, दूसरा ये है कि नामियाती ऑर्गेनिक होने की वजह से इसकी कंपैटिबिलिटी प्लांट के साथ, पत्तों के साथ उसमें जज़म होने की सलाहियत जो है कंपैरेटिवली किसी भी दूसरी आप अगर कोई चीज़ से बात करेंगे तो उनसे बेहतर। तो जी अगर कंपेटिटर्स की बात करें, किसी भी कंपनी के लिए कंपेटिटर्स बड़े ज़रूरी होते हैं। आई एम श्योर एफएमसी के चाहे ग्लोबल लेवल पे बात करें, स्पेशली अगर आप टॉप 5 के अंदर हो मार्केट में, तो
कंपटीशन और भी सीरियस हो जाता है। और पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो एफएमसी की क्या स्ट्रैटेजी होती है कि हमेशा एक स्टेप आगे रहे अपने कंपेटिटर्स से, स्पेशली जो आपके कस्टमर्स हैं, किसान हैं, उनको एट द हार्ट ऑफ द कंपनीज एम्बिशन लेकर साथ चले? ठीक कह रही हैं आप, लेकिन अगर मैं एफएमसी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा कंपटीशन खुद से है। अच्छा। और हमारी कोशिश होती है कि हम जितना ज़्यादा हो सके, बेसिकली हमारा एक मोटो है कि किसान की, पाकिस्तान में अपने किसान भाइयों की, किसान दोस्तों की पैदावार को किस तरीके से बढ़ाना है ताकि हमारा पाकिस्तान का जो ज़िम्मेदार है वो खुशहाल हो। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी 70% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू विलेज। बिल्कुल। उस ज़राअत से वाबस्तगी है हमारी 70% पॉपुलेशन की। तो इसलिए हमारी अगर ये वाली जो विंडो है 70%, एफएमसी पाकिस्तान की ये कोशिश है कि हमने अपने ज़िम्मेदार को इतना एम्पावर करना है, उसको इतना खुशहाल करना है, और उस खुशहाली लाने के लिए उनके जो भी मसाइल हैं किसी भी क्रॉप के रिलेटेड, चाहे वो राइस है, चाहे वो शुगर केन है, चाहे वो मेज है, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, चाहे वो फ्रूट्स हैं, कोई भी क्रॉप है, उसके ऊपर जो बेहतर से बेहतर एफएमसी उनके लिए सोल्यूशन लेके आ सकती है, वो हमारी कोशिश होती है कि अपने फार्मर तक उन चीज़ों को हम प्रोवाइड कीजिए। बिल्कुल। और इसके साथ साथ किसानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? किसानों को एट दी एंड इस वक्त मैं अगर बात करूं तो राइस के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं तो सब किसान भाइयों को मेरा एक यही मैसेज है कि ये वो टाइम है जब वो अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, और कोई भी जिम्मेदार ऐसा नहीं है जिसकी ये ख्वाहिश हो कि मेरी पैदावार ना बढ़े। हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा के तरफ जाने की कोशिश करता है। तो अगर मैं बात करूं कि फी एकड़ पैदावार अगर कोई किसान बढ़ाना चाहता है, यस वो बढ़ा सकते हैं इस स्टेज के ऊपर, और अगर वो बढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए सिर्फ वन वर्ड सोल्यूशन की मैं अगर बात करूंगा, वन वर्ड सोल्यूशन है, उसका नाम है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट किसान की खुशहाली, किसान के साथ टाई अप है, ये हर फसल के साथ टाई अप है, ये हर फसल के साथ लाजिम व मलजूम है। अगर कोई किसान, हमारा कोई किसान भाई, हमारे जिम्मेदार दोस्त अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी फसल की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए वन वर्ल्ड सोल्यूशन की अगर मैं बात करूंगा तो वो कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का इस्तेमाल करें, अपनी पैदावार बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया सलमान आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हम मिलेंगे आपसे अगले दफ़ा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।